جی جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सख्ती। सुने हाथों के साथ अशफाक के साथ। सुने हाथ क्यों भाई सुबह सवेरे? वो मेरे आपके हाथ में क्या मिठाई के टोकरे होने चाहिए? मेरे हाथ में वो क्या वो गाना था, मेरे हाथों में 9 मन चूड़ियां हैं। 9 चूड़ियां, 9 मन 9 चूड़ियां मन नहीं था। Oh my God. My apologies। भाई वो क्या नाम है उसका, आज मेरा कॉफी का मग वहाँ रह गया, मैं ला नहीं सका वक्त, You तो इस can वजह go से। and take it. बट वो फ्रेम से निकलना नहीं चाह रहा ना। अच्छा, फ्रेम मैं से? अटेंशन सीकर तो मैं नहीं हूँ। खामोशी से उनकी सीट की तरफ रवाना कर रही थी ताकि सब कुछ खुद बोल के फिर मैं वहाँ बैठ के चुपचाप रहूं। नहीं, ये हो नहीं सकता। सुबह सुबह मेरी आवाज, हक और सच की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। वहाँ से भी बोलते रहेंगे। अच्छा बहरहाल, हाँ ये बात तो है। अच्छा, तो अब जी जरा तैयारियां पकड़े, क्योंकि कल बड़ा अहम ऐलान हो गया। कल बता दिया गया कि इलेक्शन कब, लेकिन हम आपको डेट नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज है, ये हम आगे जाके बताएंगे। व्हाट अ सरप्राइज। कल मैं बता के गया था और के कल किस वक्त बता के गए? रात को 8:30। नहीं रात नहीं, हम मॉर्निंग शो की बात कर रहे हैं। तो अब दोबारा बता रहे हैं ना अपने नाज़रीन को, यानी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सिर्फ जुड़े हुए अभी तक बैठे हुए थे, वो सुबह जो उन्होंने ट्यून इन किया और अब वो हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो भाई बात ये है, तारीख है 8 फरवरी, ठीक है। 8 फरवरी को जुमेरात का दिन होगा, आम तातील होगी, लोग जाएं वोट डालें, अपना हक राय दही का इस्तेमाल करें, और जो खदशात थे ना कि नहीं होने इलेक्शन, वो अब दूर हो गए। बिल्कुल, अब हो जाने चाहिए सारे खदशात दूर, और तमाम जमातों ने भी इसको वेलकम किया। लेट्स सी, क्योंकि आज दोबारा से समाअत है, कल अदालत के ऑर्डर पे तमाम तरह सूरत हाल खुद नहीं हुआ, हाँ अदालत के ऑर्डर्स पे, तो अदालत को अब बताया जाएगा जी। सदर साहब इलेक्शन कमीशन ने इत्तेफाक कर लिया है, 8 तारीख है, सो लेट्स सी। और सदर साहब का इख्तियार तस्लीम भी कर लिया जी, फाइनली, जिसके लिए कहा जा रहा था उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। खैर, हमारे पास इख्तियार एक चीज का जरूर है, वो ये है कि टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सस्पेंस और इंतजार खत्म, आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। ये देखें बेलाखिर इनको कप मिल गया अपने कॉफी का, और हम सबको पूरे पाकिस्तानी अवाम को तारीख मिल गई, तारीख मिली इंतखाबात, तारीख पे तारीख से और कुछ और मतलब दिया जाता है जी। तारीख मिल गई है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने। तो अब देखें तमाम तरह जो सियासी जमातें हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसे शुरू होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। सब पूछें कर सकता हूँ? हाँ आप पूछें। वो जनवरी का आखिरी हफ्ता कह रहे थे, तो क्या इसको जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा? इन्होंने आसपास कहा था, तो आपको पता है राजा रियाज तो बहुत पहले 11 फरवरी की डेट दे गए थे, बहुत पहले। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे, गिलानी साहब ने भी कुछ इस तरह से कहा था, तो ये तारीखें तो बड़ी हुई। मैंने भी एक तारीख दी थी जब मैं इसी तरह शाम में शो कर रही थी, तो मैंने 28 जनवरी तारीख दी थी, बट अपने तय दी थी भाई। हाँ अपने नहीं, सब तुक्के लगाते हैं कि क्या पता मेरा तुक्का कामयाब हो जाए। चलें, हुआ वही जो कि जाहिर है कि होना था। और आई एम ग्लैड, मैं खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कि एक आईनी प्रोसेस को फॉलो किया गया, जिससे पहले सरफ नज़र किया जा रहा था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जाना पड़ा सदर मुमलिकत से बात करने के लिए। वो इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा था, लेटर लिख के बकायदा उन्होंने सदर साहब को कहा था जी तारीख हम देंगे, ये हमारा इख्तियार है, आप और हम हमेशा यहाँ पर ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से यही बात करते रहे कि बेसिकली बात यह है कि आईने पाकिस्तान को किसी भी कानून पर फौकियत हासिल होती है। लिहाजा आर्टिकल 48 अगर ये कहता है आईने पाकिस्तान का कि सदर हैज़ टू अपॉइंट अ डेट, तो फिर जाहिर है कि आइन तो सुप्रीम है। तो फिर बहरहाल वही हुआ, और अब यह है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख का ऐलान भी कर दिया गया, क्योंकि 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। एक हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस मुशावरत के बाद, दूसरा हुआ जी सदर से, ऐवान सदर से। तो अब ये है कि उसके बाद ये चीज़ तय हो गई है, मुशावरत में इत्तफाक हो गया। 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई थी, सदर साहब ने कहा कि 8 फरवरी, तो अब ऐसे ही होगा। अब आज इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ज़ाहिर इस हवाले से समाज चल रही है, दोबारा से हेयरिंग स्टार्ट होगी, तो उसमें इलेक्शन कमीशन आगाह करेगा मौजूद जज साहिबान को कि जी हमने, यानी सदर साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी पर इत्तेफाक कर लिया है। और क्योंकि कल जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्म दिया था कि जी तारीख लें और सदर से तारीख लेकर आएं, एक बार तारीख का ऐलान हो जाए उसे बदलने नहीं देंगे। अच्छा, अब जरा हम बता दें सियासी जमातों का इस पर रिएक्शन क्या आया है। जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, वो ये कहते हैं कि तय हो गया कि आइंदा इलेक्शन की तारीख का ऐलान
صدر مملکت کریں گے. ظاہر ہے اب اس کیس سے یہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہو گیا. مردم شماری نوٹیفائی کے وقت ہمیں دلوں کے حالات کا علم نہیں تھا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ نگراں حکومت کی مدت بڑھ جائے گی. عوام کو یقین دلانا چاہیے کہ برائے نام الیکشن نہیں, شفاف الیکشن ہوں گے. تو یہ معاملات ہیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 9 نومبر کی تاریخ ہے, یا نومبر کی 9-10 تاریخ, اس میں جو 90 دن ہے, جو آئین کہتا ہے کہ اسمبلی اگر اپنی مدت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو پھر 90 روز میں الیکشن ہوں گے, وہ اس مہینے جو 90 روز ہیں وہ پورے ہو رہا ہے. تو ایک طریقے سے جہاں پہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ اتفاق رائے ہو گیا, وہاں پہ ایک یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ 90 دن کیونکہ اس کے بعد بات یہ ہے کیونکہ حلقہ بندیاں ختم ہوں گی ابھی 30 تاریخ کو, 30 تاریخ کے بعد 54 دن کا سوال آج پوچھا جائے جسٹس کی جانب سے. نہیں, لیکن ایک اور مدعا تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, وہ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے, وہ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے آرٹیکل 254 کی بات کی گئی تھی کہ اگر تاخیر بھی ہو جائے تو وہ پھر غیر آئینی نہیں ہوتا سلسلہ. تو آئی ایم شیور کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہوگا. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے صدف, جو آپ جو میں آپ کی ایک جو میموری ریفریش کروں, وہ بھائی جو 2 اسمبلیوں کے انتخابات تھے اس کو تو پتہ نہیں کتنے دن ہے نا, تو وہ بھی ساتھ ہوں نہ جانے پھر. یہ تو ڈیمانڈ تھی نا مسلم لیگ نون کی کہ بھائی ایک ٹائم پہ ہونے چاہیے, لیکن آئین جی اپنی جگہ اس بارے میں بڑا واضح ہے. تو لیٹس سی اس پر اگر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے. آئین تو واضح ہے, نہ خود نہیں بولتا, اس کی انٹرپریٹیشن کا جی سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ اور بہت سارے قانونی ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں. سو ہم ظاہر ہے سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مقابلے کے لیے ہو جاؤ تیار میچ کی, جو کہ ICC ورلڈ کپ جاری ہے انڈیا میں, اور کیا میچز ہو رہے ہیں. کیا میچز ہو رہے ہیں, یک طرفہ میچز ہو رہے ہیں, یک طرفہ. لیکن کل جو سری لنکا کے ساتھ ہوا, مطلب یہ کیا تھا, انڈیا نے 302 رن سے ہرا دیا اور صرف 55 رنز بنائے جواب میں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ بھائی پہلے جو ہے نا حشر ہوا سری لنکن ٹیم کا, کہ بیٹنگ جس طریقے سے کنسسٹنٹلی کی. اچھا, روہت شرما اسکور نہیں کر سکے, روہت شرما نے اتنا کچھ اچھا نہیں کیا, صرف 4 رن بنا کے بولڈ ہو گئے. لیکن اس کے بعد وراٹ کوہلی, شبمن گل, پھر اس کے بعد باقی جو ریسٹ آف دا ٹیم, دے پلیڈ ریلی ویل, اور اسکور جو ہے وہ 300 آڈ سے زیادہ کیا. لیکن اس کے بعد جب باری آئی ان کی بالنگ کی, تو آپ یہ چیز چیک کریں کہ انڈیا کے پاس بالنگ اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے. محمد شامی آؤٹ آف دا ٹیم, کیونکہ سراج از پلئنگ ویل, بمراہ از ڈوئنگ ایکسیپشنلی ویل, پھر اس کے بعد باقی جو ان کی یادو اور کیا نام جڈیجا, دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. تو جب ابھی ہاردک پانڈیا کی غیر موجودگی میں شامی کو چانس ملا, تو پھر آ کے میرے بھائی نے 5 وکٹ لے لی. شامی نے بھائی ریکارڈ بھی اب تک بنا لیا ہے, اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے وہ بالر بن گئے. 45 وکٹس لیے انہوں نے اب تک جو میچز ہوئے ہیں. نہیں, جتنے ورلڈ کپس میں, مطلب اب تک جتنے ورلڈ کپ میں, کیونکہ اس ورلڈ کپ میں تو ظاہر ہے کہ ابھی تک جو نمبر ہے وہ 18-20 ہے, لیکن اب تک جتنے انہوں نے ورلڈ کپ کھیلے اس میں زبردست جی. اور لگا یوں کہ وہ سجدہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہی اسٹاپڈ رائٹ دیر. اس پہ بڑے لوگوں کے کامنٹ آ رہے ہیں, کیونکہ بڑی لائلٹی جی ثابت کرنی پڑتی ہے انڈیا میں رہتے ہوئے, اور بڑے مشکل ہیں بندہ مزدور, بڑے تلخ ہیں, بڑے تلخ بندہ مزدور کے اوقات. ریممبر وہ جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا, اس دوران شامی جب نہیں پرفارم کر سکے, اور وہ جو پاکستان سے انڈیا میچ ہارا تھا, اس میں جی شامی کی ہی بالز تھی جس پر جا کر پاکستان نے بڑی دھنائی کی تھی. پھر جو لان تان ہوئی تھی, جو انڈینز نے شامی کو, ایون کہ وہ ظاہر ان کے مذہب, ان کے فیتھ پر بھی آ گئے تھے کہ وہ اس وجہ سے ہی ہیڈ ٹو پروو ہمسیلف, انہوں نے پھر اس طرح کی ٹویٹس کی تھیں. تو یہ جی بڑا خیر نہیں ہونا چاہیے. اتنی بس کھیل کو کھیل رہنے دیں, اس کو انجوائے کریں. دوسری ایک چیز اشفاق اور ہے, لوگ بڑے انٹرسٹنگ اب تجزیے بنا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی فتوحات کا سلسلہ جو ہوتا ہے نا, جب وہ ایک ساتھ جاری رہے تو کہیں نہ کہیں بریک اسے لگتا ہے جاتا ہے. تو جو ساؤتھ افریقہ سے میچ ہونا ہے, اس میں دیکھیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے. کس کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ. نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ میں ریزلٹ ایسا ہو. پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں ایک جو پرسپشن نا, اسی کے اندر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیں, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ میچ سے اگر کچھ فائدہ نہیں ہوگا, میں چاہتا ہوں ناک آؤٹ اسٹیج, یعنی کہ سیمی فائنل میں جا کے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ. لیکن انڈیا اتنا اچھا کھیل رہا ہے, انہیں چاہیے, ڈیزرو کرتے ہیں وہ. کیا میچز اچھا کھیل رہے ہیں, یہ نہ کہنا کہ ورلڈ کپ جیتنا ڈیزرو کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر جیت جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے. تو ساؤتھ افریقہ بھی جیت سکتا ہے. میں کر رہی ہوں گرین شرٹ کو سپورٹ, چاہے وہ جی ہماری قومی ٹیم نے گرین شرٹ ہو یا پھر وہ ہماری. لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم نے کوالیفائی کر لیا تو کولکتہ میں ہمارا میچ ہی ہو ان سے. جب ہم کوالیفائی کریں گے تو بس پھر ہم ہی ہم ہیں, پھر کوئی اور نہیں ہے, پھر سب ہٹ جائیں, پھر ہم آ رہے ہیں.
اچھا جی، یہ تو ہم نے میچ کا ذکر کیا جو کل ہوا تھا. آج بھی میچ ہونا ہے اور میچ ہونا ہے افغانستان نیدرلینڈ کے درمیان. جی وہ میچ ہوگا اور اس کے بعد کیا پوزیشن کلیئر ہوگی. افغانستان کی ٹیم ابھی بھی سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہے, تو آج کے میچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے. خیر اس کو چھوڑیں, آپ چلتے ہیں آگے. جو بڑا ٹاکرا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ ورسز پاکستان, اور اس کے اندر اب یہ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا. ہفتے کا دن ہے اور لیٹس سی کہ کیا پاکستان کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے. یہ بیسیکلی پاکستان کے پاس دو چیزیں ہیں, ایک تو پاکستان نے جیتنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے مارجن سے جیتنا ہے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی کنسرننگ ہے فور می, وہ ہے بارش کا امکان. 90% چانسز ہیں کہ اس گراؤنڈ میں اچھا اگر بارش ہوتی ہے ٹھیک فرض کریں تو کیا ہوگا؟ ہم فارغ ہیں. ایک پوائنٹ بھی تو ملتا ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بارش اگر ہو گئی تو ہم فارغ, ہار گئے تو ہم فارغ, بس ہمیں جیتنا ہے. اچھا جیتنے میں بھی مارجن کوئی بڑے مارجن سے جیتنا ہے, اس کے اندر کم از کم اچھے مارجن سے جیتنا لازمی ہوگا, کیونکہ رن ریٹ ہمیں اپنا بہتر کرنا ہے نا صدف. وہ جو پچھلا میچ تھا نا بنگلہ دیش سے, جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے, وہ اگر ہم 25ویں اوور میں کر لیتے نا چیز, تو اس سے ہمارا رن ریٹ نیگیٹو سے پازیٹو میں چلے جاتے. انڈیا نے کیا کیا 20ویں اوور میں سارا کمپلیٹ کر لیا نا. دیکھیں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. تو جو آج کل کی کرکٹ ہے وہ بڑی چینج ہو گئی ہے, لیکن ایک چیز جو چینج نہیں ہوئی وہ ہے بریانی, اور بریانی سے محبت. آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ اور بریانی میں کیا تال میل ملا رہی ہوں. میں تال میل نہیں ملا رہی. یہ سوال پوچھا گیا تھا افتخار احمد صاحب سے, اور ان سے پوچھا گیا تھا جی کہ بریانی کا سلسلہ ٹھیک ٹھاک, کچھ اسی طرح کا سوال تھا. میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں, چل رہا ہے, پھر سنا آپ نے بریانی کھائی. دیکھیں انہوں نے کہا جب ٹیم ہارتی ہے تو ہی کیوں بریانی کا سوال پوچھا جاتا ہے, جب ہم جیتتے ہیں یعنی ہم بریانی مسلسل کھا رہے ہیں, تو جب ہم جیتتے ہیں تب یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا. خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ون سائیڈڈ میچز کا ایک جانب سلسلہ جاری ہے, اور دو میچز ہیں جن کے اندر پاکستان ایک میں شریک ہوا جس میں ایک سنسنی خیز مقابلہ ہوا, اور دوسرا پاکستان کی وجہ شہرت میں نے کل دیکھی تو اتنی خوشی ہوئی کہ اس وقت ٹاپ کیچنگ سائڈز میں پاکستان کی ٹیم شامل ہے, جنہوں نے سب سے کم کیچز ڈراپ کیے ہیں اور سب سے زیادہ کیچز پکڑے ہیں. تو آپ کو بھی مبارک, مجھے بھی مبارک, صدف آپ کو بھی تھوڑی بہت مبارک. تو کیا کامنٹ کریں گے سب سے پہلے اس پہ؟ دیکھیں فیلڈنگ بڑا بنیادی ایک رکن ہے اس کھیل کا. تینوں شعبوں میں آپ کو اچھی پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے. اس سے پہلے جو کوچ تھے عبد المجید, ان کی کوچنگ میں بھی پاکستان کی ٹیم بڑی زبردست فیلڈنگ کر رہی تھی, اور ٹیلی گراف نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پاکستان کی فیلڈنگ امپروو فیلڈنگ دیکھ کر بڑی خوشی. ابھی بھی تھوڑی گراؤنڈ فیلڈنگ میں گنجائش ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے میچ میں 5-6 چوکے بالکل گیند آتی تھی فیلڈر کے پاس اور وہاں سے چھٹی تھی. تو ابھی گنجائش ہے, لیکن اگر کیچ سیفٹی میں اگر پاکستان کی ٹیم اوپر آئی ہے تو واقعی اچھی بات ہے. اور کوچز کو جنہوں نے محنت کی ہے, پلیئرز کو جو محنت کرتے ہیں, ان کو ایک وہ جانا چاہیے. اور جہاں تک یہ بریانی والی بات ہے افتخار احمد کی, پاکستان کی ٹیم جب دبا کے بریانی کھا رہی تھی حیدرآباد دکن میں تو دونوں میچ جیت گئی. پھر جب چنئی میں انہیں اچھی بریانی نہیں ملی تو وہ دونوں میچ ہار گئی. تو بریانی تو جیت کی علامت ہے. بھائی بریانی سپر فوڈ, تو بریانی کچھ نہ کہیں, وہ سب ہمارے دلوں کے قریب ہے. کھائیں بریانی, بس کھیلیں جیتیں, بس ہم یہ چاہتے ہیں. شاہد صاحب اب ذرا سا میچ کی جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان نیوزی لینڈ کا, تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ڈو ڈائی والی سچویشن ہے. بارش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی اشفاق اور میں یہی ذکر کر رہے تھے, تب بھی ہمارے چانس نہیں بن رہے ہیں. بارش پہ چانسز, بارش کے چانسز ویسے بارش کی چانسز بتائیے گا, کچھ کمی آئی, کچھ ویدر نے اپنا موڈ بدلا؟ نہیں, ابھی تک تو فور کاسٹ زیادہ بارش کی ہے, لیکن دیکھیں آج شام تک انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی, اور کل کے میچ میں بارش نہیں ہوگی, پاکستان جیتے گا. ابھی سے مایوسیوں کی اور نا امیدیوں کی باتیں نہ کریں, پیوستہ رہے پاکستان ٹیم سے, امید ہے کھیل رہے. اچھا میری بات سنیں, لیکن ایک چیز یہ مجھے بتائیے گا, وہ تو ہم پیوستہ ہیں ہی, لیکن صدف نے ایک چیز پوچھی تھی جس کے اوپر میں نے کہا کہ نہیں, اگر ایک ایک میچ بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے, ایک ایک پوائنٹ ملتا ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہم باہر ہو جائیں گے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, باہر نہیں ہوں گے, ہم 7 پوائنٹ ہو جائیں گے, ہمارے نیوزی لینڈ کے 9 پوائنٹ ہو جائیں گے. نیوزی لینڈ اگر آخری میچ یا تو ہارے یا ان کی میچ میں بارش ہو جائے اور ہمارا میچ پورا ہو جائے انگلینڈ سے, تو ہم پکڑ سکتے ہیں پھر نیوزی لینڈ کو اچھے نیٹ رن ریٹ پر. مطلب باہر نہیں ہوں گے, لیکن ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. اچھا دوسرا وہ افغانستان کے چانسز کیا ہیں؟ بیکاز آج ان کا بھی نیدرلینڈ سے میچ ہے, یہ بھی تو سوچیں. افغانستان اگر آج کا میچ جیت گئی تو وہ بھی کنٹینشن میں آ جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے آخری 2 میچ بڑے تگڑے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے اور آسٹریلیا سے. اگر کوئی کمپلسنسی آ گئی آسٹریلیا کو یا ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا کی تو اپنی پوزیشن بھی انہیں بچانی ہے, انہیں سیمی فائنل میں پہنچنا ہے, تو وہ اسٹرانگ آئیں گے افغانستان کے خلاف.
اور ساؤتھ افریقہ آلموسٹ کوالیفائی کر چکی ہے، بس مطلب وہ ٹاپ یا سیکنڈ پوزیشن والی بات رہ گئی ہے. تو ساؤتھ افریقہ میں کمپلیسنسی آ سکتی ہے، اور اسپیشلی اگر وہ دوسری بیٹنگ کرتے. اس صورت میں اگر آج کا میچ افغانستان جیت جاتا ہے نیدرلینڈ سے اور پھر ساؤتھ افریقہ والا میچ جیت جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان کے بہت زیادہ پوائنٹ ہو جائیں گے. ابھی وہ 6 پوائنٹ پہ ہے، اگر وہ 2 میچ اور جیتتے ہیں تو ان کے 10 پوائنٹ ہو جائیں گے. بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے گی ان کی. لیکن ان کا بھی نیٹ رن ریٹ کا پرابلم ہے، وہ نیٹ رن ریٹ ان کا خراب ہے. شروع میں پتہ نہیں، شروع میں نہ جانے کیسے اب بنگلہ دیش سے ہار گئے، وہ بھی صرف 156 رن بنا کر ہار گئے. تو اب نیوزی لینڈ کے لیے یہ ہونا ہے کہ انہیں ہم سے بھی ہارنا چاہیے اور انڈیا سے بھی ہارنا چاہیے، تو ہمارے پھر چانس بنیں گے. لیکن انڈیا کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے، یہ میں نے اکثر و بیشتر جو ہمارے سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں اکثر وہ ٹیمیں جو مسلسل جیتی آ رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں انہیں بریک لگتا ہے. تو شاہد صاحب اس کی کیا ایک تو وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیوں کیا وہ پوائنٹ کیوں آتا ہے ایسا ہے کہ انڈیا کا کہیں یہ سلسلہ بریک ہوگا، اور کہاں ہوگا، ناک آؤٹ مرحلے میں یا اس سے پہلے؟ دیکھیں اس ورلڈ کپ کی تھیم ہے اٹ ٹیکس ون ڈے. تو ایک دن برا آئے گا اور وہ آنا ہے. اگر وہ ناک آؤٹ میں آئے گا تو ان کے لیے بہت برا ہوگا. پچھلے سال جو T20 ورلڈ کپ ہے اس میں بھی وہ جیتتے جا رہے تھے اور سیمی فائنل میں آ گئے انگلینڈ کے آگے، اور ایلیکس ہیلز نے ان کی وہ پٹائی لگائی. بڑا برا دن تھا، انہوں نے کیچز بھی چھوڑے. تو ایک برا دن پورے ٹورنامنٹ میں کسی نہ کسی ٹیم کا آتا ہے، اور اگر وہ انڈیا کا سیمی فائنل میں آیا تو بہت برا ہوگا. لیکن ابھی تک انڈیا نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی ہے. ان کے بالر جس طرح بالنگ کر رہے ہیں، اسپیشلی محمد شامی، 3 میچ انہوں نے کھیلے ہیں، 2 5 وکٹ اور 1 4 وکٹ، یعنی وہ 14 وکٹیں صرف 3 میچوں میں لے چکے ہیں، اور وہ انڈیا کی طرف سے ہائیسٹ ورلڈ کپ وکٹیں لینے کا بھی اعزاز حاصل کرنے کے بہت قریب آ گئے. لیٹس سی واٹ ہیپن. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب، نمائندہ خصوصی برائے کھیل. خوش رہیں، آباد رہیں. بھارت میں بھی آپ موجود ہیں، ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اچھی خبریں وہاں سے آتی رہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تاریخ آ چکی ہے اور تیاریاں کیا ہیں، کیا توقعات ہیں، پھر باقی کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کر مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائزہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ شو. یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو بات یہ ہے عام انتخابات کے حوالے سے کہ وہ اب ہو جائیں گے، فائنلی ایک ڈیٹ آ چکی ہے. عام انتخابات کا ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی ایسے ہوں کہ ان کی فیئرنیس پر کسی کو اعتراض نہ ہو. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جو پارٹی جیت رہی ہے وہ تو چلو کہے کہ سب اچھا ہے، لیکن جو ہار جائیں تو وہ دھاندلی کا رونا نہ روئیں. کس طریقے سے اس چیز کو انشور کیا جا سکتا ہے اور یہ ذمہ داری کس پر ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار کالنگ می آن یور شو. پہلے تو کل پریس ڈے تھا، فریڈم آف پریس ڈے تھا، اور میں سلوٹ کرتی ہوں آپ سب کو اور ان جو جرنلسٹ کو اسپیشلی جو غازہ میں رپورٹ کر رہے ہیں اپنی جان کو جو ہے خطرے میں ڈال کے. سیکنڈلی آپ نے الیکشن کی بات کی. الیکشنز جو ہیں دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہر پارٹی کا تقاضا ہوتا ہے اور جمہوریت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے یقین دہانی کرانا کہ ساری پارٹیز جو ہیں جو رزلٹ سے وہ راضی ہوں گی، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پاسبل ہے. جب الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے ضرور جو ہے الزامات بھی لگاتی ہے. کچھ حلقوں میں ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس سچویشن میں اگر کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہ ہو تو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹس جو ہیں ان کا فیصلہ کریں. پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، لیکن پچھلی دفعہ بہت سے ایشوز تھے. RTS بیٹھ کیا تھا، جو ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی PMLN میں، کچھ لوگوں کو نااہل کر دیا تھا. اب ہے ویسے تمام جماعتوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے مائزہ؟ دیکھیں 2018 میں تو PMLN کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جو بھی ہمارے قائد تھے وہ جیل میں تھے. بہت سے ہمارے قائدین جو ہیں ان کو نااہل کر دیا گیا تھا. اس طرح جو ہے بہت سے جو لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ کورٹس نے جو ہے ان کو جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا تھا. تو معذرت کے ساتھ کورٹس میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ پوری انسٹیٹیوشنز کو بدنام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے سسٹم کو اوور ہال بہتر کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن کا اس دفعہ تو وعدہ ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو آئرن آؤٹ کر کے، اسٹریٹن آؤٹ کر کے
ساری پارٹیز کو جو ہے کیونکہ آپ کی جو جماعت ساتھ جس نے حکومت کی ہے پیپلز پارٹی، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا، آپ 2018 کی بات کرنے لگی، اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو میسر ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے جی کہ یہ ہمیں میسر نہیں ہے اور وہ بھی تحفظات کا اظہار کرتی ہے، تو ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ آپ نے گورنمنٹ کی ہے تو اس کو ان کے ان خیالات کو آپ سیریس تو لیں گے. تو آپ کی بطور پولیٹیشین کیا رائے ہے؟ کیا تمام جماعتوں کو ہے یہ ایکسس جو آپ کو ہے؟ صدف کون سی ایکسس کی آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں. لیول پلینگ فیلڈ جو تھی، لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں جب پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب، اس وقت لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں ملی اور پیپلز پارٹی کو ایج ہے کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، ان کی جو ہے ساری جو ہے لیڈرز جو ہیں وہ سارے ان کے بیٹھے ہوئے تھے ساری ٹاپ آفیسز میں. نہیں، پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے تھے نا، چیئرمین تھے، شریک چیئرمین. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا ماجد صاحب، تو یہ جو چیز میں بیسکلی اس سے متعلق ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے نا، الیکٹورل پروسیس بیسکلی اس کا شفاف ہونا ظاہر ہے بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے سب کو اعتماد ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ جو ہار جاتا ہے وہ تو لازمی طور پر ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ ہوتا ہے مسئلہ. لیکن جہاں پر الیکشنز کی تاریخ اس طرح سے سامنے آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ جائیں جا کے صدر سے مشاورت کریں اور ڈیٹ کا اعلان کریں، پھر اس کے بعد تاریخ فائنلائز ہو سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی یہ معاملات رزلٹ کے بعد بھی عدالتوں میں جا کے سیٹل ہوں گے؟ دیکھیں، جو یہ معاملہ تھا الیکشن کمیشن کا، الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں مکمل کر رہا تھا. جو پریزیڈنٹ تھے ان کا کام تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی اور اس لیے سپریم کورٹ نے اس چیز کو جو ہے ٹیک اپ کیا اور الیکشن کی ڈیٹ کو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹائم پہ بتائیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ ایگزیکٹلی کیا ہوگی. تو یہ تو تب ہوتا ہے جب انسٹیٹیوشنز کو کھوکھلا کیا جائے. عمران خان صاحب جیسے جب لیڈرز ہوں اور انہوں نے جو ہے پوری قوم کو ڈیوائیڈ بھی کیا ہو. دیٹ بینگ سیڈ، جو معاملات کورٹس میں جائیں، اب جس طرح پچھلے الیکشنز میں جو ہے لوگوں کے ڈبے چوری ہوئے، لوگوں کی ویڈیوز بھی بنائی گئی جہاں پہ ڈبے چوری کیے جا رہے تھے، پی ایم ایل این کو جو ہے ہرایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان وجہ سے جو ہے لوگوں کو ریزرویشنز تھی وہ کورٹس میں، اس لیے وہ گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کورٹس بھی جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ تھے، ان کا جو ترازو کا پلڑا تھا وہ ایک سائیڈ پہ بھاری تھا. تو اب یہ طے ہو گیا کہ صدر کا ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا. یہ صدر کا اختیار ہے تاریخ دینا، کیونکہ جب ہدایات سپریم کورٹ کی طرف سے آئی، الیکشن کمیشن وہاں گیا. ارلیئر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم تاریخ دیں گے. خواجہ آصف آن ریکارڈ ہیں، وہ کہہ رہے تھے صدر صاحب کون ہوتے ہیں تاریخ دینے والے. تو اب یہ طے ہو گیا ہے، آپ لوگ اب اس پہ اتفاق کر رہے ہیں. پہلے آپ کی پارٹی کی رائے ڈیفرنٹ تھی اس پر. دیکھیں، آئینی اور قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ صدر جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن جب آپ کی جو ہے پریزیڈنسی یا آپ کی پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو آبویسلی پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایک ٹاپ ادارہ ہے، اس کو جو ہے ایک ایکشن لینی پڑی اور انہوں نے پھر یہ حکم دیا کہ یہ جو ہے مشاورت کے ساتھ کر لیں. اور ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. پی ایم ایل این تو تیار ہے. 21 اکتوبر سے جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اس وقت سے جو ہے جس طرح قوم اور عوام جو ہے انہوں نے ان کا ویلکم کیا ہے، وہ تو پوری طرح تیار ہے. ہم لوگ بھی تیار ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور اس جو قوم ہے عوام کو جو ہے مشکل سے جو ہے وہ نکالیں. آپ نے کہا کہ وہ اس بار حالات آپ کو لگتا ہے کہ سازگار ہیں، مطلب جس طریقے سے آپ تصور کر رہے تھے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جن شخصیت کا آپ حوالہ دے رہے تھے وہ بھی ابھی ظاہر ہے کہ انہوں نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا، وہ بھی ابھی ہی از ناٹ آؤٹ سائڈ، ہی از ان دا جیل. تو اب آپ کو لگتا ہے حالات سازگار ہیں فار پی ایم ایل این؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پازیٹیو
جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہے, عدلیہ بھی پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے, کسی کی سائڈ نہیں لے رہی ہے. یہ نہیں لگ رہا کہ ایک سائڈ جو ہے اس کو پوری طرح جو ہے وہ اس کی سائڈ لی جا رہی ہے, دوسری طرف جو ہے ناانصافی پہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ اپنا کام پوری طرح اور بھرپور طریقے سے کر رہا ہے. تو آئی بلیو کہ الیکشنز میں جو ہے ڈیلے تو ہوا ہے, لیکن آئی تھنک کہ بہتری ہوگی, سسٹم بھی بہتر ہوگا. جو چیزیں جو ہیں پہلے مسائل کریٹ کر رہی تھیں ان ٹرمز آف مشینری, ان ٹرمز آف ورک فورس, یہ ساری چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے آئرن آؤٹ کرے گا. میاں نواز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں. عمران خان صاحب کا ہمیں ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ خود کریٹ کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب ڈسپائٹ آل ایشوز وہ آئے ہیں, اور دیگر پارٹیاں بھی جو ہیں وہ تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. معاذہ حمید مسلم لیگ نون کی رہنما ساتھ ہی گفتگو کر رہی تھی. اور دیکھتے ہیں جی کیا الیکشن کی جو تیاریاں ہیں اس پر الیکشن کمیشن کتنے صاف شفاف الیکشن کرواتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. ابھی فروری میں کافی وقت ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. اب ایک ایسا معاملہ, میں اس کو خبر تو نہیں کہوں گا, میں اسے خبروں کا ایک اجدہام کہوں گا, کہ روزانہ ہم سنتے ہیں کہ بربریت ہے ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور آپ سوچئے کہ غزہ کی وہ 21 سے 45 کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس کے اندر 20 لاکھ سے زائد افراد مقید ہیں, اور اب وہاں پر جو عمارتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا تاریخ ساز کوئی زلزلہ آیا کہ جس نے تباہی کے ریکارڈ قائم کیے ہوں, کہ کوئی عمارت موجود نہیں رہی اور اب باقی رہ گئے ہیں کیمپس. یہ جو فوٹیج ہے یہ بھی کچھ پہلے کی ہے, اور اس کے اندر بھی آپ کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں, اور ہر روز گزرنے کے ساتھ یہ کھنڈرات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ مناظر تو آپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں جو الاؤڈ ہوئے, یعنی کہ سوشل میڈیا اب تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ از بینڈ اوور دیئر. سوشل میڈیا کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. آپ گرافکس نہیں دکھا سکتے, آپ ایسی طرح کی فوٹیج نہیں دکھا سکتے جس میں بہت خون ہو, اس طرح کی تباہی ہو. لیکن اس کے باوجود جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے, اور ساری دنیا خاموش ہے اس پہ, اس بربریت پر جو اسرائیل کی حکومت کی جانب سے جاری ہے. اب جو جہاں پہ اشفاق نے غزہ میں رہائشی عمارتوں کی بات کی, اب لوگ پناہ گزین جو ہیں وہ کیمپس میں چلے گئے ہیں جہاں پہ انہیں لگتا ہے ہم قدرے محفوظ ہیں. لیکن ان کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا. جبالیہ کیمپ کو نشانہ بنانے کے بعد ایک اور کیمپ جہاں پہ تقریباً بتایا جا رہا ہے جی یہاں پر 46,000 فلسطینی پناہ گزین ہیں, اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, برج کیمپ کو. اور اب جو پناہ گزین ہیں ان میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہاں پر جو باقاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں, ہم حماس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم ان آرمڈ ہیں, ہمارے ساتھ بچے ہیں, ہمارے ساتھ خواتین ہیں, اس لیے ہم نے یہاں پناہ لی ہوئی ہے, ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اور بمباری کا سلسلہ جاری ہے, چاہے وہ اسکول ہوں چاہے وہ ہاسپٹل ہو. اسکول کی عمارتوں میں لوگ پناہ لیتے ہیں, ہاسپٹل میں طبی امداد چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ وحشیانہ حملے جاری ہیں. اور بتایا جا رہا ہے 3,750 بچے, یہ جو اب تک جو ہمارے سامنے 8,000 سے اوپر کا نمبر آیا ہے شہادتوں کا, اس میں صرف 3,750 صرف بچے ہیں اور خواتین بھی ہیں جو اسرائیل کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایسے دردناک مناظر وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں, لوگوں کا صبر دیکھنے کو ملتا ہے, لوگوں کے پاس آپشن نہیں بچا. جو لوگ آج کسی کا آخری دیدار کر رہے ہوتے ہیں, کل ان کا آخری دیدار ہو رہا ہے. اور یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ معصوم بچے اپنے شہید ہونے والے باپ کا آخری دیدار کر رہے ہیں. یہ بچیاں آپ سوچیں, سوچ کے میرے خدا یہ کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اب یتیم ہو گئے ہیں اور اب اپنے باپ کے آخری دیدار کر رہے ہیں. یہ مناظر جی روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ تنہا رہ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے والدین کدھر ہیں, اور اس کو ملبے سے نکالا گیا ہوتا ہے. تو ملبے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں ساتھ ہی جی اسپتال میں زخمیوں کے علاج کے دوران خاتون ڈاکٹر کے سامنے اسٹریچر پر بیٹی گزری تو ماں بھی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی, اور دردناک منظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا. یہ وہ ماں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیٹی گزری تو ماں کی, ظاہر ہے ماں باپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. That's how it is in Gaza. Very unfortunate, very sad, very tragic. اللہ رحم فرمائے.
یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے منظر دیکھ کے کہ دس کوڈ ہیو بین اس. یہ لیکن کسی وہاں کے کے ساتھ بھی ہو ڈاکٹرز کو سکتا ہے. سلام ہے. They are very brave. فیملیز They are very متاثر ہیں. brave. They are very brave. اب تک وہ فرض کی ادائیگی ایسٹیمیٹڈ سے نمبر پیچھے ہے نہیں 150 سے زائد ڈاکٹرز بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں. بہرحال اب ہو یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی اس سفاکیت پہ، اس بربریت پہ عالمی دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو معروف لوگ ہیں وہ اب بول رہے ہیں. ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی وہ بھی اسرائیلی سفاکیت پر بول پڑی ہیں. کہتی ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل اب قبرستان میں بدل چکی ہے. غزہ میں ہونے والے اسرائیلی ظلم پر اینجلینا جولی نے انسٹاگرام پر جبالیہ کیمپ کی تباہ تصویر پوسٹ کی. آپ یہ وہ کیمپ ہے جہاں پر آپ دیکھیے کہ جو لوگ وہاں پر جو جنگ زدہ علاقوں سے بچ کے وہاں پر جا کر مقیم تھے اور انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ اس کی تصویر پوسٹ کی ہے جو کہ تباہ حال ہے اور لکھا ہے کہ غزہ تقریباً 2 دہائیوں سے ایک کھلی جیل ہے اور اب تیزی سے قبرستان بنتا جا رہا ہے. مرنے والوں میں 40% بچے ہیں اور جنگ بندی کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے والے ممالک جنگی جرائم میں برابر کے شریک ہیں. تو اگر کہتے ہیں نا یہ باتیں بھی جھنجھوڑ نہ سکیں عالمی ضمیر کو تو پھر کیا کہیں. اور ساتھ ہی جہاں پر ہم نے اینجلینا کی بات کی تو سپورٹ سے جڑی شخصیات بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں. ویمن ٹینس ایسوسی ایشن ٹورنامنٹ کی فاتح ٹینس سٹار کا انعامی رقم غزہ کے متاثرین کے نام کرنے کا اعلان. اور جب وہ اس کا اظہار کر رہی تھیں تو وہ اتنی جذباتی ہو گئی. انہوں نے جذبات میں کہا کہ جو جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے، جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسے میں کس طرح خوشی کا اظہار کروں. ایسا جذبہ ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کی ضرورت ہے بیکاز دس از ویری ٹربلنگ. دس از ناٹ ایزی فار اس اور فار اینی آف دیم جو کہ یہاں وہاں یہ سب برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور جو باقی ملک ہیں جو کہ اس وقت ڈیٹائی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، جو اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا شرم کریں، ہوش کے ناخن میں. ایٹ لیسٹ آپ بچوں اور خواتین اور جو معصوم لوگ ہیں ان کی اس طرح جانیں ضائع ہونے پر کچھ تو آپ اپنی انسانیت کا جو آپ کے اندر ہے اس کا اظہار کریں. اور آپ انفلوئنشل کنٹریز خاص طور پہ، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ان کا یہ اہم کردار ہے. تو دیٹ از ویری سیڈ اور ویری کرمنل اگر ہم دیکھیں ان ملکوں کے حوالے سے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ اگر دیکھیں تو ہر طرف لوگ آپ کو بیمار نظر آئیں گے. کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو کھانسی ہے. اور اگر آپ کلینکس دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کھانستے ہوئے بچے اور بڑے نظر آئیں گے. انفلوئنزا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے اور کیسز کی تعداد 33,000 تک پہنچ گئی ہے. یہ جو وبائی مرض ہے سب سے زیادہ سندھ اس سے متاثر ہوا ہے. سندھ شہر کا جو شہر ہے کراچی وہ بہت متاثر ہوا ہے. اور بھائی اب کیا کیا جائے، کیسے بچا جائے، اسی طریقے سے پورے ملک میں یہ پھیل رہا ہے. تو اس کے روک تھام ایک تو کیسے کی جائے، اس سے بچا کیسے جائے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تحسین اختر صاحب جو کہ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن. تھینک یو سو مچ تحسین صاحب، ایک بار پھر سے آپ تشریف لائے ہماری اسٹوڈیوز میں. بڑی مفید آپ سے معلومات ملتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج کل ہر گھر کی کہانی یہی ہے، یہ فلو اور بخار اور کھانسی ایٹسیٹرا. اب اس کے اندر جب یہ علامات آ جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ پورا چین ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا، یہ بچ نہیں سکتے، اتنی آئسولیشن ہوتی نہیں ہے. تو کیا پہلے مرحلے میں ہی جب یہ سٹارٹ ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا کچھ اوور دا کاؤنٹر چیزیں لے کے انیشلی گھر میں ٹریٹ کریں؟ نہیں، فوراً ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھیے چونکہ اسٹارٹ ہوتا ہے بخار سے، سڈن فیور ہوتا ہے، اس کے بعد نزلہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور گلے میں تکلیف اور کھانسی. تو سمپل میڈیکیشنز ہیں جیسے کہ پیناڈول لوگ لے لیتے ہیں، اینٹی الرجی لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ ہے ہائیڈریشن. پانی، ہائیڈریشن بہت ضروری ہے. اچھی ہائیڈریشن رکھیں اور ریسٹ کریں اور کراؤڈڈ ایریاز میں بالکل نہ جائیں. اور اگر جانا ہو جائے بہت ضروری ہے تو ماسک یوز کر لیں تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں. اور گھر میں بھی اپنے کمرے تک محدود رہیں تاکہ دوسرے کووڈ والی سچویشن. جی بالکل، ڈراپلیٹ انفیکشن اس کا بھی ہے. اور نہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ ویسے کتنے ٹائم میں اپنے کہیں یہ ختم ہو جاتا ہے یہ وائرس؟ اچھا دیکھیے، یہ اگر وائرس لگ گیا نا تو 2 دن میں آپ کو فیور ہو جائے گا، 2 سے 4 دن میں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہفتہ تقریباً 1 ویک لیتا ہے یہ
ठीक होने में। हाँ, अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ हो गया इसके या कॉम्प्लिकेशन, तो फिर ये 2 वीक्स तक निकल जाएगा इसमें। अब ये कैसे, अब इसका अंदाजा कैसे? देखिए, वो लोग जो रिस्क फैक्टर्स होता है ना, जिसमें जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, या फिर 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे हैं, या फिर ऐसी डिजीज़ के साथ हैं लोग जिसे क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, जैसे जिसमें इम्यूनिटी लो है। जी, इम्यूनिटी लो है, तो वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं और फिर उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे बचने के लिए वैक्सीन्स भी हैं? जी, वैक्सीन मौजूद हैं, और वैक्सीन ट्राईवैलेंट और क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन आती हैं जो कि लगाई जाती हैं, और इसके लिए महीना मुख्तस है कि आप शुरू में ही लगा लें, यानी सितंबर अक्टूबर में ही लगवा लें। तो इस नवंबर में नहीं लगवा सकते? नहीं, लगा तो नवंबर में भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम यही होता है कि आपका पहले से लगवा लें, क्योंकि यही महीना है। और कितने अरसे तक वैलिड रहती है ये? 6 महीने तक तो इसका असर रहता है। वैसे ये साल के लिए कारआमद है, मगर 6 महीने तक ये इसका असर रहता है, और अगर हो भी गया तो बहुत ही हल्का सा माइनर सिम्पटम्स। अच्छा, और दूसरा ये है कि अब एक चीज़ हो गई है आपको, ठीक है, आप हाइड्रेटेड भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अब कितने दिन का मार्जिन रख के फिर डॉक्टर के पास जाके? नहीं, देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर होने, या फिर आप देखेंगे फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, आपकी कॉफ प्रोडक्टिव हो गई है, यानी बलगम आना शुरू हो गया है, और बलगम भी जो है वो कलर चेंज कर रहा है, येलो एंड देन ग्रेनिश हो गया है, तो फिर आपको जाना चाहिए। आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये यानी सांस फूलना शुरू हो गया है, चेस्ट में पेन शुरू हो गया है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, डायरिया शुरू हो गया है, अमूमन वैसे बच्चों में इसके साथ डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, बेस्ट सेफ्टी ये है कि उसी तरीके से हाथों को साफ रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, और क्राउडेड एरिया से दूर रहें, डिस्टेंस पे रहें। जो कोविड की जितनी प्रोटेक्शंस थी और जो जितनी एहतियात थी वो सारे करने चाहिए। अच्छा, और आपने कहा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होती है, जब ज़ाहिर इस तरह की तबीयत जब ख़राब हो, तो खाने पीने में और क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे आप यू कैन फील बेटर? देखिए, ऐसे फल लें, फ्रूट्स लें जिनमें विटामिन सी, तो विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपके। तो आजकल तो देखें, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, कुदरत ने भी इंतज़ाम किया हुआ है कि आपको ऐसे फल दे दिए जिनमें विटामिन सी बहुत है, तो विटामिन सी से भरपूर फलों का जापानी फल हो गए, एटसेट्रा। हाँ, इस तरह के जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं। लेकिन केले वगैरह खा सकते हैं, उनमें कहा जाता है रेशा बनता है। अच्छा, नहीं, केले का ये है कि देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एलर्जी कराती हैं। अच्छा। इस वजह से मना होता है कि जब आपको स्नीजिंग हो रही है, आपको एलर्जी है, आपको नज़ला हो रहा है, गला ख़राब है, तो केले ना लें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रूवन है कि जो कि एलर्जी कॉज करती हैं, जो हम एंटी एलर्जी लेते हैं वो उसके अगेंस्ट में वर्क करती हैं, तो इस वजह से ही मना किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने तज़किरा किया 5 साल से कम उम्र बच्चों का, तो उसमें फिर क्या, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अब बल्कि डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात ये करते हैं कि कोई बच्चा गया, कम उम्र बच्चा भी है, बहुत कम है, तो उसको भी एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं, तो क्या वो एक मैंडेटरी चीज़ होती है इतनी कम उम्र में बच्चों को? वायरल में तो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, लेकिन लेट्स से कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गया तो उसके अंदर उसमें जब तक कि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए आप एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। और इसका पता चल जाता है जब देखिए चेंजेस होती है ना, जैसे अगर इन्फेक्शन होगा तो वो फिर जो है नमूनिया में भी कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन बच्चों में भी, और बच्चों में नमूनिया फिर हो जाता है। तो उस सूरत में तो जाहिर है आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं, आप ब्लड CBC कराते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, ब्लड कल्चर पे आप चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा होता है। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जब चेस्ट के एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर हम उसे एंटीबायोटिक दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर तहसीन हमारे साथ मौजूद है। और जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है, बच्चे इन्फ्लुएंजा से, और ख़ासतौर पे दूसरों का भी ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम द बैक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। और मेरे साथ मौजूद हैं साथी तज्जियाकार सदफ अब्दुल जब्बार। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। ऑल वेल जी, ऑल वेल। अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वो साथी से मेरे गाना आ गया, वो एक होता था ना। आई नो। जी। तो बहरहाल बात ये है कि
ہاتھی میرا ساتھی بھائی، ہاتھی میرا. اچھا وہ گانا یاد آیا؟ پھر آپ کو کون سا آیا تھا؟ پتہ نہیں، وہ اندر سے مجھے کوئی گانا سجیسٹ کر رہے تھے. نام لے لیتے ہیں اس کا. نہیں نام نہ لیں. اچھا ٹھیک. کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھتے ہی دل دہل گیا ہمارا. او مائی گاڈ. اشفاق آج بازی چیک کریں اشفاق. واہ واہ واہ. تو بہرحال جی 10 بج گئے. 10 بجے ہم آپ کے لیے بہت مختلف چیزیں لے کر آتے ہیں، ان دا سینس کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی دیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ، ٹیکنالوجی اور آپ کی صحت سے متعلق. ابھی تھوڑی دیر پہلے انفلوئنزا کی بھی بات. بھائی بالکل محتاط رہیں، اور خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسروں سے دور رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک پہنیں، اور ماسک جو ہے وہ تھوڑی پہ نہ پہنیں. ٹھیک ہے، یہ بات میں کر سکتا ہوں. یہ بات آپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ کووڈ کے دوران سامنے آیا تھا. آپ انہیں کہتے رہتے تھے کہ بھائی پلیز ماسک پہن لیں، اور خاص طور پہ جنہیں نزلہ زکام ہوتا تھا وہ زیادہ ماسک کا خیال نہیں رکھ رہے. اچھا ویسے صدف ایک چیز یہ ہے کہ یہ نزلہ زکام میں نا یہ کتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، آپ سفوکیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک عجیب سے گلے میں جو وہ ایسا لگتا ہے کچھ گر رہا ہے، اور عجیب مطلب اتنا چڑچڑا پن، سر درد جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں نا سوپ، آج کل تو سیزن بھی آ رہا ہے سردی کا، ہو گیا سردی، لیکن سوپ بڑا فائدے مند ہوتا ہے. مگر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس میں وہ جو سرکہ اور وہ جو وہ چیزیں ڈال لیتے ہیں، کیا ہوتی ہے وہ چلی ساس ہوتا ہے، سویا ساس، تو اس سے نا وہ ذرا کھٹاس سی اس میں آ جاتی ہے، وہ آپ کی گلی کے لیے نقصان دہ ہے. اور ویسے صدف اوور ڈوز بھی نہیں کرنی چاہیے نا، مطلب گرم چیزیں بہت. پھٹا تو اسی سے بنتا ہے. یخنی بھی ہے یار، یخنی از اے ویری گڈ تھنگ. اچھا خیر، ہمارے جان لیوا ٹوٹکے آپ نے سن لیے. جان لیوا نہیں، بہت اچھے ٹوٹکے، مفید ٹوٹکے ہیں بہرحال. تو اب یہ ہے کہ بات ذرا کر لیتے ہیں تربیت کی. پریکٹس واٹ یو پریچ. میں ہمیشہ اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اپنا موبائل کی ٹارچ آن کر کے، لیکن ہم اکثر گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر صدف کو ایک بات کہتا ہوں، لیٹ سے کہ صدف یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، یا میں ایک عادت اپنی بتا دیتا ہوں کہ جب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہوں تو میں جاتے ہوئے میں نے صدف کو 1-2 دفعہ کہا کہ صدف یہ لیپ ٹاپ اپنا بند کر لینا چاہیے، اور ہم بند کر جائیں تاکہ نیکسٹ ڈے آئیں تو ایک تو اس کی بیٹری بھی پریزرو رہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی لائف بھی بڑھے، کیونکہ کھلا رہے گا تو ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر میں صرف یہ صدف کو کہتا اور میرا اپنا لیپ ٹاپ کھلا ہوتا تو صدف اس پہ کہتی ہیں کہ یار دیکھو بندہ مجھے کچھ اور کہتا ہے اور خود کچھ اور کرتا ہے. تو جب آپ وہ کام خود بھی کرتے ہیں تو اس سے دوسرے کو بھی اندازہ ہوتا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ صدف؟ یہ بات آپ نے ٹھیک کی، لیکن اور بہت سی چیزیں جس میں آپ جو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ٹریفک لاز خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ مزاجن عادتن، اس کو میں جھوٹ بولنا کہوں تو ذرا بہت بڑا ورڈ ہو جائے گا، ہارش ورڈ ہو جائے گا، لیکن ان سے ایسے ہی پوچھو آج آپ نے کیا کھایا انہوں نے گھر میں دال ہوگی، لیکن وہ آپ کو ایسے ایسے کھانے بتائیں گے. سو لوگ شو آف کی بھی ایک عادت ہو گئی ہے. تو یہ شو آف کا جو کلچر ہے نا، تو یہ آپ کو جو کہتے ہیں نا وہی بات جو آپ کہتے ہیں جو آپ اصل میں ہیں، آپ اس سے بہت ڈسٹینس. مثال کے طور پر گھر پہ جب ہوتے ہیں، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا، آپ نے بچوں کو کہا جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے اوپر کیا امیج؟ ویسے آپ سچائی یہ سم ٹائمز ضروری ہوتا ہے اشفاق، بی ریئلسٹک. میں اس بات پہ بات نہیں کر سکتا، یہاں پر بیٹھ کے میں سم ٹائمز کچھ ایسے بن بلائے مہمان ہوتے. ایک تو مہمانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. آج کل دور ہے بھائی آپ انفارم کر دیں، آپ نے کل آنا ہے، آپ ایک دن پہلے انفارم کر دیں. میں نے ایک آسان سا طریقہ رکھا ہوا، اس کا حل ہے میرے پاس. لیکن کچھ لوگ بن بلائے آتے ہیں. تو بہرحال کہاں گھوم رہے ہیں ہم لوگ، جو آپ کو پھر کچھ کرنا. اب اس کا حل کیا کریں؟ خیر ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ بچے جو ہیں آج کل بڑی ہر دور کی شکایت رہی ہے ٹین ایجرز کو لے کے، خاص طور پہ کہ وہ سنتے نہیں ہیں. لیکن آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی نہیں سن رہے. آپ ان کا نام پکارتے رہیں، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے نہیں. ان کا سارا فوکس موبائل پر ہوگا، وہ گیمز جو کھیل رہے ہیں ویڈیو گیمز اس پر ہوگا. اب آئیے نا مدعے پہ. یس، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں صرف ایجوکیشن اسکول بھیج کے کام تمام نہیں ہو جاتا. آپ نے ان کی تربیت بھی کرنی، انہیں اچھا انسان، معاشرے کا جی ایک کارآمد شہری بنانا ہے. بالکل جی. تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم، سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. تھینک یو سو مچ. معاملہ تھا بچوں کی تربیت کا، لیکن میں اس کو ویسے بھی ہمارے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ کہ ہماری جنرلی عادت بن چکی ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں. اب صدف نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی، یہ جو موبائل فون پہ حد سے زیادہ انحصار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی دفعہ رویا نہیں اور ماں نے موبائل سامنے رکھا نہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ماں نے کیا، باپ نے بھی رکھا ہے، اور ماں باپ دونوں کو دیکھ رہا ہے موبائل یوز کرتے ہوئے. اور وہ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ بچے کی ذات نہیں، موبائل ہے. تو یہ کہاں اور کتنی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو جب ٹین ایج میں بچہ پہنچ جاتا ہے تب تک اس کی عادتیں یہ پکی ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جو اصل بات ہے وہ آپ نے اور صدف دونوں نے بتا دی ہے
دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو تو نہیں معلوم ہوتا کھلونا کیا ہے. بچے کو کوئی چیز چاہیے جو اس کے لیے ایک اچنبھا کریٹ کرے, ایک حیرت کریٹ کرے. وہ حیرت کی چیز ایک چھوٹی سی گیند ہو سکتی ہے, وہ اس کی والدہ کی انگلی ہو سکتی ہے, والدہ کے گلے میں لٹکا ہوا ہار ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے, وہ ایک تتلی ہو سکتی ہے, وہ پتے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم خود اس کو آرٹیفیشل کھلونے دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچوں کو بالکل بھی الیکٹرانک اور سکرین ریلیٹڈ کھلونے نہ دیے جائیں تو بچے کی تربیت بہت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے کھلونے پھر قدرتی چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں تو اس بات کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک کھلونے بھی بہت خطرناک ہیں. چہ جائے کہ آپ سکرین کی بات کریں, کیونکہ الیکٹرانک کھلونوں سے کوئی ڈیٹا تو نہیں آ رہا ہوتا نا, لیکن سکرین سے تو ایک ڈیٹا آ رہا ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے مزاج کی ایک یعنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ترتیب بنانا شروع کر دیتا ہے. میری بیٹی ڈبلن میں رہتی ہے, وہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ ہمارے یہاں پاکستان میں آئی ہوئی چھٹیوں پہ, وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں تمام سکولوں میں کچھ کارٹون ہیں جو بالکل منع کر دیے گئے ہیں, وہ بند کر دیے گئے ہیں کہ وہ نہ دکھائے جائیں. اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ پچھلے مہینے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے برطانیہ کے, انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے, جن کو سیکٹری آف ایجوکیشن کہتے ہیں, کہ پورے برطانیہ کے اسکولوں میں موبائل نہ اساتذہ استعمال کریں گے اور نہ بچے استعمال کریں گے. ڈاکٹر جاوید تو یہ بات آپ کی بالکل درست. ایک چیز آپ نے کہا بچوں کو نہیں دینے چاہیے, لیکن بچہ تو وہی کرتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو استعمال بچے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے, یہ کیسے کریں؟ کیونکہ اب تو ایسی ضرورت بن گیا ہے موبائل فون کہ اس کے بنا کوئی نہیں رہتا. آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہو, آپ کہیں ہو, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ تھرو آؤٹ آل دا ٹائم 24 آورز ایک طرح سے آپ اپنے موبائل میں, اور یہ ایک نفسیاتی اور ہیجانی کیفیت بھی بن گیا ضرورت کے ساتھ. پیرنٹس اپنے آپ کو کیسے روکیں؟ صدف, ہاں جی آپ سے بالکل صحیح ہے. یہ جیسے انہوں نے ستی صاحب نے کہا ہے نا, تو صدف بیٹا یہ ہے کہ یہ ضرورت اور خواہش میں فرق ہے نا. یہ ہمارا لسٹ اور ڈیزائر ہے, ضرورت نہیں ہے. ضرورت کی چیزیں موبائل کے ساتھ اٹیچ دو ہیں, ایک ہے کمیونیکیشن اور ایک ہے انفارمیشن. اگر کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے لیے یہ ٹول استعمال کیا جائے تو یہ ونڈرفل ٹول ہے. اسی ٹول کے ذریعے سے میں کراچی جا رہا ہوں اور راستے میں گاڑی روک کر آپ سے رابطہ کر رہا ہوں, اور پوری دنیا میں لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں. تو یہ بہت ہی کمال کا انسٹرومنٹ ہے, لیکن یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو والدین جو اصول بچوں کے لیے ہے نا, وہی اصول بڑوں کے لیے بھی ہے. بڑوں کے لیے یہ ٹول ہے انٹرٹینمنٹ کا نہیں, کمیونیکیشن کا اور انفارمیشن کا. اور بچوں کے لیے بھی یہ ٹول ہے کمیونیکیشن کا اور انفارمیشن. اچھا, اس کے علاوہ اس کا تیسرا استعمال بہت خطرناک. ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں تھوڑا تربیت کے معاملے پہ. میں قول و فعل کے تعداد کی بات کرتا ہوں تو وہ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کے گھر سے باہر کچرا کس وقت رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, گلی میں پانی بہانا ہے نہیں بہانا, جب گاڑی چلانی ہے تو سیٹ بیلٹ باندھنی ہے نہیں باندھنی سے لے کے ٹریفک لاز کو کس طرح سے وائلیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, گاڑی پارک کرتے ہوئے کس چیز کا خیال کرنا ہے نہیں کرنا. یہ اگر میں خود پریکٹس نہیں کروں گا تو میرا ٹین ایجر بچہ یا اس سے کم عمر بچہ کیا کر سکتا ہے صرف میرے کہنے پہ؟ جی میں اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا, چونکہ آپ نے گاڑی کی بات کی ہے. اگر ہمارے وزراء اور ہمارے بڑے بڑے عہدیدار ٹریفک کی قانون کی پابندی کیے بغیر اگر سپیڈ لمٹ 100 ہے اور وہ 140-50 پر 50 گاڑیاں شن 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 کرتی ہوئی گزرتی جائیں گی اور ان کے لیے سرخ بتی نہیں ہوگی, تو نیچے تک یہ ہوگا. ہمارے ہاں تربیت کا نظام صرف گھر کے یونٹ سے نہیں بلکہ ہمارے اوپر سے نیچے تک تربیت کے نظام کے اندر مسائل ہیں. اور یہ مسائل یہ ہیں کہ بچوں کے لیے رول ماڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری بچے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے اچھا رول ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا, چاہے وہ ہمارے اوپر کے بڑے لوگ ہوں چاہے ہمارے والدین ہوں. لیکن بہرحال ہمارے اختیار میں اپنے جو خاندان ہے نا, وہ ایک معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے, جیسے جسم کا ایک یونٹ سیل ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خاندان میں یعنی میں, میری اہلیہ اور میرے بچے, ہم اگر چاروں اپنے اس یونٹ کو جو باتیں آپ نے کہی ہیں اور اس کے علاوہ اور جو ساری باتیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں, ہماری اخلاقیات کا حصہ ہیں, ہماری مذہبی تعلیمات کا حصہ ہیں, اگر ان سب کو ہم اپنے گھروں کے اندر پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کرنی شروع کریں تو ہمیں دیکھ کے ظاہر ہمارے بچے وہی سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ
डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ आप अपना सफर जारी रखिए और टाइम लिमिट रखें मोबाइल यूज पर, और खासतौर पे जब आप पेरेंट्स हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा है, तो आपको उसका ज्यादा ख्याल रखना है। अनमैरिड लोगों से की जैसी लाइफस्टाइल अगर आप पेरेंट्स बनने के बाद गुजारेंगे तो वो बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब तस्करा वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालैया खावे, क्या सुर है मेरा, माजरत के साथ रेशम साहिबा, रेशम साहिबा, सोच से भरी आवाज, रेशमा साहिबा, मतलब मेरा सुर ऐसे इनको लगा ये नाम भूल गई। रेशमा साहिबा, अगर आपने सही नहीं बोला तो मैं दोबारा और गाना शुरू करूंगा। रेशमा साहिबा, रेशमा साहिबा से जी माजरत के साथ, मैं भी माजरत के साथ, लेकिन जी आज उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है और उनकी जो गाने हैं, जो फोक सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, क्या उनकी धूम मची, और अभी तक जैसे कि अशफाक ने गुनगुनाने की कोशिश की, हम उनके गाने सुनते हैं और महसूस होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और खाने की बात करते हैं, और खाने से याद आता है सबसे आसान चीज क्या है अशफाक जो आप बना लेते हैं? सैंडविच। मेरे पास सैंडविच मेकर था उस समय, हर वक्त सैंडविच कुछ चीजें डाल के। वैसे अगर बनाना हो सैंडविच, अब तो वैसे भी बन जाता है, लेकिन सैंडविच मेकर में होता है ना वो गर्मा गर्म थोड़ा सा, अच्छा, सबकी अपनी फेवरेट उसमें रेसिपीज होती हैं। कुछ लोग जी अंडा रख लेते हैं उसमें, कुछ लोग उसमें बॉइल्ड एग भी रख लेते हैं, कुछ लोग टमाटर के और खीरे के स्लाइस रख लेते हैं, सैलेड पत्ता रख लेते हैं। तो इतने टाइप्स भी आ गई हैं सैंडविचेस की। सदफ, आपका फेवरेट सैंडविच वैसे है कौन सा? अगर मेरा ग्रिल वाला है। ग्रिल वाला जिसमें ग्रिल चिकन यूज, ग्रिल चिकन। ओके, ओह माय गॉड, फौरन से ना बस मैं अपनी फरमाइश बता दूं तो कल लेकर आइएगा। तो कल कब आएगी? लेट्स सी। हाँ, नहीं लाऊंगी मैं, बहुत महंगाई है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो बहरहाल आप ये देखें कि ये सैंडविच जो है ना, ये बड़ा लजीज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चीज भी हमें दिखाई दे रहा है, और ये खाते हुए ना कुछ मेरे जैसे जज्बाती लोग जो हैं उनके लिए, उसके लिए डिस्क्लेमर जो है मैं देना चाहूंगा कि ये जब आप सैंडविच खा रहे होते हैं तो इस तीली का ख्याल रखें जो इसमें घुसी होती है, ये तलवार की तरह किसी दिन खुब ना जाए, और मुझे लगता है ये खुबदी होगी। आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ हुआ है, होने वाला था, लेकिन मैं मोहतात रहा। जब अवाइल में मैंने ये देखा, इंसान बहुत भूखा होगा वो नहीं देखेगा, वरना इसके अंदर एक और चक्कर भी है ना। आप ये देखें, ये जो तीली इसमें परोई होती है, या तो उसकी लेंथ इतनी ज्यादा हो कि आप दूर से देख लें। बाज़ औक़ात आपको पता है ना, क्या कहना चाहिए, बड़ा ये जो फ्रेजाइल सा होता है, क्योंकि ये ब्रेड होती है और ब्रेड बड़ी हिल रही लेयर्स होती हैं, उसके अंदर स्टफ होता है, तो वो उसका बोझ नहीं उठा पाती, तो इसलिए हम इसमें जो तीली कह लें, टूथपिक कह लें, वो ऐड करते हैं ताकि अपनी जगह इंटैक्ट रहे। लेकिन जो अच्छी जगह होती हैं वहां पर होता ही है कि वो तीली का साइज बड़ा होता है ताकि आप उसको दूर से देख लें। आप जैसे लोगों के लिए सैंडविच मेकर बनाया गया था। हाँ, क्योंकि वो उसको बिल्कुल ही जी कंप्रेस कर देता है, सारे उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो सील्ड हो जाते हैं, तो फिर ये आसानी से खाया जा सकता है। लेकिन इसका मजा ये आता है जब आप थोड़ा सा इसे ग्रिल कर लें ना ब्रेड को, या आप टोस्टर में डाल लें, तो जो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद जब अंदर इसकी फिलिंग आप करेंगे ना, ओह अच्छा, वर्ल्ड सैंडविच और फिर उसके बाद जो ठंडे सैंडविच जो आना शुरू हुए, आप ये देखें, वो भी कमाल नहीं है। वो एक मतलब हेल्दी और खूबसूरत, और फिर पता चला कि हर चीज गर्म करना ही जरूरी नहीं होता। और ये अच्छा, ये एक हेल्दी फूड इस तरह हो सकता है कि ज़ाहिर है जब आप इसमें एग इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट सब्जी डालेंगे, तो वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। लोग एवोकाडो का भी यूज करते हैं। बहरहाल बहुत हमारी गुफ्तगू हो गई। और स्कूल में अगर बच्चों को दे दें तो ये मसला जो पेरेंट्स का होता है ना, बच्चों को लंच में क्या दें, तो ये बड़ा जबरदस्त एक अच्छा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ समरीन जुनैद। आपको पता नहीं है कि ये बच्चे भी बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं? आप कहाँ हैं हमारे सैंडविच, क्यों नहीं लाए हमारे लिए? हाँ, ये हुआ है, सैंडविचेस साथ आने चाहिए था, साथ आने चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये हर किसी से मांगना शुरू कर दिया। नहीं तो ये तो राइट बनता है ना इनका कि भाई जब शेफ आ रहा है तो उसको तो लेकर आना चाहिए। ये मुरझाए हुए चेहरे थोड़ा खुश हो जाते हैं। माय अपॉलॉजी। अभी ये मुझसे कह रहे थे, मैंने सैंडविच का नाम क्या लिया, कह रहे कि कल लेकर आ जाए। भाई समरीन पहले भी आपको बताया था ना, इतने अच्छे केक्स बनाती हैं, लेकिन मजाल है कि बस देखिए, इंसान की तरक्की हो जाती है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। तो मैं लेकर आ सकती हूँ। मुझे कॉल आती है बिल्कुल लास्ट में, शाम में। अब हम आपको 2 दिन पहले कॉल करेंगे, है ना? आप 1 दिन पहले कॉल कर दें। आई विल ब्रिंग व्हाटएवर यू वुड लाइक टू हैव। ठीक है जी, चले जी, अब आ जाए अपने मिशन में कामयाब। बिल्कुल। भाई सैंडविच जो है वो एक तो हम मुख्तलिफ तरह की, ये जैसे सदफ ने बताया कि ग्रिल्ड सैंडविच इन्हें पसंद होता है, फिर और भी सबसे ज्यादा वैसे कंज्यूम, और मैंने कुछ ठंडे सैंडविचेस का भी तस्करा किया, जो आपको पता है बड़े मारूफ हैं और हेल्दी भी। तो ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कितनी वैरायटीज इनकी अवेलेबल हैं?
دیکھیں تقریباً اگر ہم دیکھیں آپ کب سے کہہ رہے ہیں تو یہ لاسٹ 40 ایئرس سے تقریباً جو ہے نا یہ بہت زیادہ ٹرینڈی ہو گئے. پہلے بھی لوگ کھاتے تھے سینڈوچز, لیکن ابھی لاسٹ 40 ایئرس سے, کیونکہ دیکھیں ایزی ٹو کنزیوم ہے, جلدی سے ہو جاتا ہے, ہینڈی ہے. آپ اگر اسپیشلی اف یو آر آفس گوئنگ تو آپ اس کو آرام سے بغیر ہاتھ گندے کیے کھا سکتے ہیں, بڑے آرام سے لے سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب اس کے ہیلتھ بینیفٹ کی طرف, کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سینڈوچ تو ایک جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ بہت سارے لوگ فاسٹ ہو سکتا ہے, فاسٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو جنک میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں لوگ. ڈیپینڈز آن واٹ یو پٹ ان اٹ. ایگزیکٹلی, دس از واٹ آئی واز سیئنگ, کہ آپ اس کے اندر ڈال کے رہے گا, اف اٹ از اے کمبینیشن آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس تو یہ بہت اچھا ہے. پلس یہ کہ اگر آپ کو ویٹ پٹ آن نہیں کرنا تو ڈو ناٹ پٹ ٹو مچ آف چیز بہت زیادہ مت ڈالیں اس کے اندر. ایسی چیزیں جس سے آپ ویٹ پٹ آن کرتے ہیں وہ نہ ڈالیں اس کے اندر. اور پلس آپ کے پاس جو اس کے اندر بریڈ کے بھی, کیونکہ بریڈ بھی آپ کو پتا ہے وائٹ بریڈ کے بارے میں کتنا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بریڈ مختلف آ گئی ہیں, اب تو بہت ورائٹی آ گئی, بہت ورائٹی ہے آپ کے پاس. اب تو فلیورڈ جو ہے بریڈز بھی مل رہی ہیں آپ کو. بنانا بریڈ آپ لے سکتے ہیں, ویٹ بریڈ تو ہمارے پاس ہوتی ہی ہے, اس کے علاوہ آپ فلیکس بریڈ لے سکتے ہیں. بہت ساری بریڈز ہیں. اوٹ بریڈ بنا لیجئے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اس کی بہت اچھی ریسیپیز بھی اویلیبل ہیں. اب ہم سینڈوچ کی اگر بات کریں تو سینڈوچ آپ نے کہا جیسے کولڈ سینڈوچز ہیں تو آپ بہت سارے گھر میں خود کریٹ کر سکتے ہیں. ریمبو سینڈوچ بنا سکتے ہیں آپ. ایزیسٹ کون ہے وہ بہت جلدی سے بن جائے جو ایزیسٹ؟ جیسے ابھی میں نے سنا آپ لنچ باکسز کی بات کر رہی تھی کہ ہم لنچ باکس میں کیا دے سکتے ہیں, اور ایگ کی بھی بات ہو رہی تھی. بڑی کوئک سی آپ کو ایک ریسیپی دیتے ہیں ایگ سینڈوچ کی. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک بوائلڈ ایگ لے لینا ہے, اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا بالکل شریڈڈ چکن لینا ہے, بوائلڈ چکن, وہ مکس کریں, یعنی آدھا کپ چکن ہے, 1 سے 2 ایگز لے لیں. صرف 3 سے 4 اس کے اندر آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں. کیا ڈالنا ہے, نمک, کالی مرچ, چکن پاؤڈر آپشنل ہے, ڈالنا ہے تو ڈال دیجئے. تھوڑا سا اس میں آپ نے میونیز مکس کیا اینڈ تھوڑا سا کیچپ, سب مکس کریں, بریڈ پہ اسپریڈ کریں اور آپ بچوں کو. اگر آپ کو ٹماٹر پسند ہے اس کے سلائس بھی رکھیں, وائی ناٹ, آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں وہی والی بات, واٹ ایور یو وڈ لائک ٹو ایڈ یو کین. آپ اس میں لیٹس لیو ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس میں کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ آپ بچوں کو دے رہے ہیں, بچوں کو اگر نارمل کٹنگ کر کے دیں گے تو دے وڈ ناٹ لائک دیٹ. آپ کیا کریں, کسی بھی بوٹل کا کیپ لے لیں یا گلاس, آپ نے یہ سینڈوچ رکھا, سینٹر سے اس کا کٹر سے سینٹر پیس نکال لیا, بالکل اس کا سرکل فارم آ گیا. آپ کسی بھی بوٹل کا چھوٹا کیپ لیں اور سینٹر سے اس کو کٹ کر دیں, سینٹر سے کٹا ڈونٹ کی شیپ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آج کل چکر پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, وہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ چیز وہ ہو جو کہ ہیلدی ہو تو اچھی رہتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ پروسیسڈ میٹ آج کل بہت زیادہ اویلیبل ہے, اس کے اندر مختلف چیزیں چکن کی ہوں یا کسی بھی طریقے کی, وہ تلے اور اس کے اندر ڈال کے دے دیے, اوپر سے کیچپ ڈال کے, جی اللہ اللہ خیر صلاح, جی بڑا ہیلدی فوڈ ہے بچے. نہیں جی بالکل کسی صورت نہیں. میں ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ پروسیس فوڈ نہ کھلائیں. آپ کو سمپل سی اگزامپل دیتی ہوں, ہم کو اگر ذرا سا بالکل کرنٹ لگ جاتا ہے کسی بھی وائر سے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری, رائٹ؟ تو یہ جو فوڈ ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی لائیو انزائمز ہوتے ہیں جو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں ہمارے. آپ اس کو جتنا, یہ کیا ہے, آپ اس کو پروسیس میں کیا کیا کرتے ہیں, بلینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو, بلانچ کر رہے ہوتے ہیں اس کو, چاپرائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو. جتنی بار الیکٹرک شاک دے رہے ہیں اس کے اندر سے جو لائیو انزائمز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, وہ مرتے چلے جا رہے ہیں, ڈیڈ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جو چیز آپ اینڈ میں کھا رہے ہیں جتنی زیادہ پروسیسڈ اتنی زیادہ یوز لیس. اچھا بچوں کو اس کی عادت بھی پڑ جاتی ہے, پھر ان کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی ہے, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ سالٹ کی وہ سالٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے, پروسیس کے ایلیمنٹ میں. اگر ان بچوں کو جن کو اس کی عادت پڑ گئی ہے, اب انہیں کیسے اس سے ہٹایا جائے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ کہ گھر کی جو فیمیلز ہیں, بے شک آپ ورکنگ ویمن ہیں, آپ ویکینڈ پہ تھوڑے سے ٹائم نکالیں اور ویکینڈ پہ ایسی چیزیں بنا کے رکھ لیں. جو چیز آپ کو فروزن فارم میں رکھنی ہے نا, آپ کوشش کریں. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ, لیکن آپ یقین کریں کہ میرے گھر آج بھی سل پہ ہی کباب پستے ہیں. آج تک ہم لوگ بالکل چاپر یوز نہیں کرتے. آپ یقین کریں اس کا ایک تو ٹیسٹ ڈفرنٹ, پلس یہ کہ اس کی نیوٹریٹیو ویلیو بہت اچھی ہوتی ہے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹائم ٹیکنگ ہے سل پہ, دیکھیں ایک بار میں بتاؤں آپ کو مزے کی بات, کہ میری جو میڈز ہیں وہ کہتی ہیں باجی نہیں ہو رہا, میں خود کرتی ہوں, ٹرسٹ می. اچھا میڈز جو ہوتی ہے نا مشکل کام کو کہتی ہیں باجی نہیں ہو رہا, صحیح. لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے کہ تھوڑا سا پین لینا پڑتا ہے. اگر مہینے میں ایک بار آپ کو تھوڑا سا اس کو کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسے بچوں کا کہہ رہی ہیں کہ فروزن پسند ہے, تو آپ دیکھیں سبزیوں کو بلانچ کر لیں, چکن کو بوائل کر لیں, اس کو میش کر لیں, فورک سے کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز چاپر میں ڈال کے کریں, میش کریں, تھوڑا سا وہ کیا ہوگا چنکی سا رہے گا نا, اس کے پھر آپ کباب بنا کر. بھئی آپ شامی کباب بھی تو گھر میں رکھتے ہیں نا, تو
ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا ایک ویک کے لیے ہی صحیح آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں. بالکل نہیں، وہ چیزیں رہ جاتی ہیں اگر آپ بنا کے اس کو فریز کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ کوئی چیز اگر پراپرلی فریز کی جاتی ہے، جتنی کوانٹٹی میں آپ کو چاہیے نا اتنا پیکٹ بنا کے رکھیں. بار بار اگر آپ ڈی فروسٹ کرتے ہیں اور پھر فریز کرتے ہیں اس کا بھی اثر منفی ہوتا ہے. اس سے آپ کا اب ایک ذائقہ چیز خراب بتائیں، ہوتا ہے. انڈے بھی نہیں ہے، کباب شامی کباب بھی نہیں ہے، چکن کا آئٹم بھی نہیں ہے، اب کیسے سینڈوچ بنائیں؟ کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی تو سبزی ہوگی. کچھ نہیں ہے، آلو تو سب کے گھر میں ہوتا ہے نا. آلو بوائل کر لیں. آلو بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر جو گھر میں موجود ہے، کیچپ موجود ہے، میونیز موجود ہے، تھوڑا سا وہ ایڈ کریں، نمک کالی مرچ ڈالیں، اس کو میش کریں اور اس کے کیا کریں کہ کٹلٹس بنا کر اس کو فرائی کر لیں. اور آلو بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ وہ چیز ڈال دیں بس. اگر ایگ نہیں ہے جی جناب، ہم اس کو کوٹ کیسے کریں گے؟ کباب ہے اس کو تو کوٹ کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بات نہیں ہے، میدا ہے وہ لے لیں، وہ نہیں ہے سمپل آٹا روٹی والا وہ لیں. ہم جیسے وہ نہیں بناتے تھے لئی بناتے تھے اس طرح اس کو تھن تھن سے بیٹر بنا لیں، پانی ڈال کے اس کو اس میں کوٹ کریں، آلو کو فرائی کر لیں، بن گیا آپ کے سینڈوچ. اور ایون کہ آپ اگر زیادہ ہی دل کر رہا ہے تو پکوڑے بھی بنا لیتے ہیں بریڈ کے لوگ. بالکل. اچھا ایک اور چیز، اگر کباب نہیں بنانے، سمپل بریڈ لیں جو آپ نے میش کیے ہیں پوٹیٹو، اس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں اس کو آپ سمپل بریڈ پہ اسپریڈ کر کے آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو فرائی کر لیں، لائٹ آئل میں کر کے آپ اس کو گرل کر لیں یا فرائی کر لیں، بن گیا آپ کے سینڈوچ. زبردست. تھینک یو سو مچ موسٹ ویلکم. شیف سمرین ہمارے ساتھ تھی جی. کیا زبردست ریسیپی، منہ میں پانی آ گیا. بس اب یہ ہے کہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 345 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 100 انڈیکس 53,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے اور اس وقت 100 انڈیکس 53,002 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. جی سن لیا آپ نے کہ کافی بہتری ہمیں دیکھنے میں آئی اور میرے خیال میں یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ الیکشنز کی تاریخ جس طرح سے آئی ہے تو اس کا بھی اسٹاک مارکیٹ پہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، کوئی پازیٹیو خبر آتی ہے تو جی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نفسیاتی حد وہ نہیں ہوتی کہ نفسیاتی ہو گئے، یہ نفسیاتی حد یہ سائیکوٹک حد نہیں ہے، یہ سائیکوٹک نہیں ہوتی، یہ اچھی حد ہے، بینچ مارک سیٹ کیا ہوا تھا. اچھا جی اب آپ کو ذرا خبر ایک اور دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کراچی میں سہراب گوٹ گنا منڈی میں غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کے خلاف آپریشن مکمل کر دیا گیا ہے اور تازہ ترین اس پر صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں نذیر شاہ جو اس وقت ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل دیکھیں، پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن اور آپریشن کیا جا رہا ہے. کراچی میں سہراب گوٹ کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر آج آپریشن کا دوسرا روز ہے. ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اسے جانیں گے. یہ بتائیے گا مجموعی طور پر اب تک کتنے غیر مقیم جو افراد ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں؟ 200 سے زائد افراد ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹین کیا اور ڈیٹین کرنے کے بعد ہولڈنگ پوائنٹ پہ ان کو منتقل کیا ہے. یہ ایک مستقل عمل ہے جو چلتا رہے گا اور یہ 2 دن میں 3 دن میں کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا. 5 علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ آپریشن ابھی تک کیا ہے جس میں مچھر کالونی ہے، جنیجو کالونی ہے، گنا منڈی ہے اور اس سے متصل جو علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ آپریشن ابھی تک کیے ہیں. ڈور ٹو ڈور سرچنگ کی گئی ہے، چادر اور 4 دیواری کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اور اس میں مزید کون سے غیر ملکی ہیں جو 5 یا 6 مزید؟ دیکھیں یہ اس کے علاوہ افغان نیشنلز کے علاوہ ہمارے پاس بنگالیز بھی ہیں جو ہم نے ڈیٹین کیے ہیں. بالکل دیکھیں، افغان نیشنل کے علاوہ 6 بنگالی بھی ہیں جن کو حراست میں لیا ہے. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران 200 سے زائد اب تک افراد کو حراست میں لے کر منتقل کیا گیا اور آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا. جی آل رائٹ جی، ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد حاضر ہو گیا. بھائی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر آنا شروع ہو گیا ہے اس اعتبار سے کہ پہلے لوگ پھر بھی افورڈ کر لیتے تھے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں بھیجنا اور اس کے اندر بھی ظاہر کیٹیگریز مختلف ہوتی تھی، کوئی ہائی اینڈ کے ہیں، کوئی مڈل اور کوئی نیچے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ایسے میں والدین بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے سرکاری اسکول میں داخل کرانے لگے. اور یاد رکھیے کہ یہ شوقیہ نہیں ہوتا تھا، وجہ یہ ہوتی تھی دا کوالٹی آف ایجوکیشن جو کہ سرکاری اسکولوں میں بعض اوقات نہیں نظر آتی تھی. بعض اوقات سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور وہاں کی جو خاص طور پہ جو انوائرمنٹ بھی ہے نہ کہیں آپ جائیں تو پراپر وہاں پہ بجلی کا انتظام، فین بھی نہیں ہوگا، سیٹس ارینجمنٹ بھی نہیں ہوگی، صفائی ستھرائی نہیں ہوگی. تو پیرنٹس پریفر کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اچھا ماحول دینے کے لیے ہم ان کو پرائیویٹ اسکولز میں داخلہ دلائیں. لیکن اب مہنگائی، جو بجلی کے بل ہیں، گھر کا کرایہ ہے، جو بہت سارے اخراجات ہیں، اب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے
کہ ہمیں اب سرکاری اسکولوں میں کیونکہ وہاں کی فیس کم ہوتی ہے ہمیں بچوں کو وہاں ڈالنا چاہیے. تو اب جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اعداد و شمار ہے یہ سرکاری, اس کے مطابق کراچی کے جو سرکاری اسکولز کے انرولمنٹ میں تقریباً 10,000 طلبہ کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ جو حالیہ انرولمنٹ ہے وہ 4,04,521 ہے. سو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 10,000 جو ہیں وہ اب بڑھ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین سے جب پوچھا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بچوں کو بھیج رہے ہیں ادھر, تو جانیے کہ انہوں نے کیا کہا. مہنگائی کے بعد سے اتنے ہم متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا اب افورڈ ہی نہیں کر سک رہے. اپنے بچے نکلوا کے گورنمنٹ اسکول میں لگوائے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے افورڈ نہیں کر پا رہے. پرائیویٹ اسکول میں غریب جو لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے سرکاری اسکولوں میں وہ داخلہ کرائے بچوں کو. گورنمنٹ کے اسکولوں کا جو معیار ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے. پرائیویٹ نے ہم لوگوں غریبوں کی کمر توڑ دیے, اس لیے ہم سرکاری کی طرف رخ کر رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے فیسیں بڑھ گئی ہیں. فیسیں تو ہیں زیادہ, بالکل بہت زیادہ فیسیں ہیں, اس وجہ سے لوگ بیچارے مجبور ہو گئے. پتہ ہے آپ کو کتنی مہنگائی. ویسے مہذب ملکوں میں اصولاً تو یہی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں وہاں پر وہ سہولیات ہوں کہ لوگ جائیں, وہاں پر ٹیچرز اتنے کمپیٹنٹ ہوں. لیکن مجھے بڑی حیرت سے یہ کہنا پڑتا ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کبھی پریس کلب وغیرہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے تھے اور وہاں پر جو ہمارے رپورٹرز حضرات جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے ٹیچرز وغیرہ سے, تو ان کو بنیادی چیزیں ہی پتہ نہیں ہوتی تھیں. یعنی کہ اردو کا ٹیچر ہے تو اسے الف بے کا نہیں پتا, جو انگلش کا ٹیچر ہے اسے ABC نہیں آتی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہونا یہ چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کی ٹریننگ ایسی ہو, ان کو ٹیسٹ وغیرہ ان کے ایسے ہوں یا ان کی ہائرنگ ایسے کی جائے کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ آئیں. اور دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے کہ آپ جی توجہ دیں تاکہ سرکاری اسکولوں سے لوگ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارے جو دادا نانا, ان سے جب آپ بات کرتے تھے یا کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن حاصل کی اور ان کی جس بھی فیلڈ میں نالج آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ اش کر اٹھیں گے جو معلومات ان کے پاس ہیں. تو اب وہ معیار جی ویسے اشفاق اب پرائیویٹ اسکولز میں بھی بہت معیار کے ظاہر ہے. اب آپ بہت ہی ہائی اینڈ کسی پرائیویٹ اسکول میں جائیں, اچھا ہائی اینڈ اسکولز میں جائیں وہاں پر گلیمر زیادہ ہے, گلیمر زیادہ ہے, اور ظاہر ہے وہ کیمبرج سسٹم کے تحت جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی ایک ڈفرینٹ گروتھ ہو رہی ہے, ان کی ڈفرینٹ اپ برنگنگ ہو رہی ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے میں بات کروں. لیکن ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی وہ معیار نہیں رہا, لیکن فیس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر سال بڑھتی جاتی ہیں اور پھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا جی, اب ہم ذرا آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے صاحب سے جو کہ کراچی کے رہائشی ہیں اور ان کے گھر میں کافی پرانے دور کی نایاب چیزیں موجود ہیں. تو یہ ملاقات کون کروائے گا؟ روبینہ. یہ ہیں کراچی پاکستان چوک کے احمد انور, جنہوں نے اپنے گھر میں پرانے ادوار کا بہت سا سامان محفوظ کر رکھا ہے. میں فائن آرٹسٹ ہوں, گیلریز میں اور مختلف جگہوں پہ جانا جاتا ہوں. جو اینٹیکس وغیرہ اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ میرا شوق ہے اور میں اسے جمع کرتا ہوں. پرانی اور نایاب یہ چیزیں جن کا اب نام و نشان تک باقی نہیں ہے اور نہ ہی آج کی نسل ان سب چیزوں سے واقفیت رکھتی ہے. یہ میرے فادر انڈیا سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. میں 120 کی ریل ڈلتی ہے, کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی لینس آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ اس کا صرف ایک یہ کلک کا بٹن دبائیں گے آپ تو تصویر کھینچ جاتی ہے. یہ ایک پرانی لالٹین ہے جو ریلوے میں استعمال کی جاتی تھی. پرانے دور میں جنہوں نے یہ سامان اپنے گھروں یا بازاروں میں دیکھا ہوگا, یہ ان کی یادیں آج تازہ کر دے گا. یہاں پر بڑی خوبصورت پرانی انواع و اقسام کی چیزیں انہوں نے بے حد خوبصورتی سے سنبھال کے رکھی ہیں, جو کہ ان چیزوں کا اب ملنا بہت ہی مشکل ہے جو ان کے پاس ہے, بے حد نایاب ہے. کیمرامین ظہیر جعفری کے ساتھ روبینہ علوی, ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے جی. اور ایسے ہی لوگ جن کے پاس اس طرح کی نادر و نایاب چیزیں ہیں, تاریخ کے ابراق سمجھے انہوں نے, بس ایسے ایسے ان کے پاس ہیں اور جس سے آپ تاریخ سیکھ سکتے ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں, اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ واقعات ایسے رپورٹ ہوئے جس سے ہم سب خوفزدہ بھی ہو گئے. وہ ہراسمنٹ کے تھے, راہ چلتی خواتین کو جس طریقے سے ان کے ساتھ حرکات کی جا رہی تھی, نازیبا حرکات کی جا رہی تھی, ہراس کیا جا رہا تھا. اس کی CCTV فوٹیج جب سامنے آئی تو لوگوں کا ریاکشن بھی سامنے آیا. تو گزشتہ روز بھی کراچی کا علاقہ کرنگی, وہیں پر بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا اور ویڈیو میں ملزم
جس طرح کی حرکت کر رہا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ علاقہ مکین جب فوٹیج سامنے آتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شخص خواتین کو ہراساں کر رہا ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جی، اور ایسے واقعات پے در پے رونما ہو رہے ہیں. صرف ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ سی سی ٹی ویز جو لگے ہوتے ہیں ان سے یہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لیکن ایک تو اچھا ویسے کئی چیزوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ قوانین موجود ہیں، عمل نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ہیراسمنٹ کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے قانون بھی اس طرح کے موجود نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو سزا مل سکے. ایویڈنس مانگیں گے، تو ظاہر بہت سارے لوگ نہیں آنا چاہتے سامنے، وہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. پھر جو عملہ ہے جو کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خواتین کو وہ ہراساں کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کرے. اچھا، تو ایسے میں جب خدا نخواستہ ایسا سامنا ہو تو پھر سیلف ڈیفینس کی تربیت بہت ضروری ہے کہ آپ اتنی ایک تو باہمت ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے، لیکن تاکہ اپنی کوئی حفاظت کر سکیں اور اگلے کو کرارا جواب بھی دے سکیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیلف ڈیفینس ایکسپرٹ زینب بروہی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی، تو یہ کب سے آپ نے جوڈو کی تربیت حاصل کرنا شروع کی؟ جوڈو کی ہے یا کراٹے کی، کیا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں نہ جوڈو کھیلتی ہوں نہ میں کراٹے کھیلتی ہوں، میں MMA اینڈ کک باکسنگ پلیئر ہوں. اوہ مائی گاڈ، یہ تو ٹیک ڈاؤنز ہوتے ہوں گے. یا ناک ڈاؤن ڈائریکٹ سے. تو مجھے کافی ٹائم ہو گیا اس فیلڈ میں. پہلے میں صرف اپنے لیے کر رہی تھی، بٹ جب میں نے اپنے ارد گرد اور جب میں نے جاب اسٹارٹ کی، میں نے کافی چھوٹی ایج سے جاب اسٹارٹ کی تھی، اور جب اسٹارٹ کیا تو پھر مجھے فیل ہونے لگا کہ جب میرے ساتھ ہو سکتی ہے ہیراسمنٹ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے دوسری لڑکیوں کو بھی سکھانے شروع کیا، اور الحمدللہ جب میں نے اپنا پروجیکٹ خود محافظ والوں کے ساتھ اسٹارٹ کیا بنتے آہن، اس میں میں نے 1200 سے زائد لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے، بائک رائڈنگ پلس سیلف ڈیفینس. اچھا، سیلف ڈیفینس میں کیا پہلے تو لڑکیوں کو یہی ہچکچاہٹ ہوتی ہوگی بیکاز لڑکیاں آر ناٹ یوزڈ ٹو آف ہاتھ اٹھانا مارنا، تو وہ کیسے آپ نے ہیزیٹیشن کا ختم کیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہمیں صرف ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ اٹھے ہو، آپ نے شادی کرنا ہے، آپ پیدا ہو گئے اور بس انف ہے. ہم لوگ دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. بہت اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت کم لوگ ہیں. ابھی بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ میں مارشل آرٹس کھیل رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو اور ہر بچے کو مارشل آرٹس ٹرین ہونا چاہیے، اسکول سے ہونی چاہیے، اسکول سے تربیت ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کبھی بھی آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے. ہم پریپیئر ہی نہیں ہوتے، ہماری جو فیمیلز ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ پریپیئر ہی نہیں ہوتے اس چیز کے لیے. ان کا دماغ جو ہے وہ اس چیز کو پک ہی نہیں کر رہا ہوتا. کیا کرتے ہیں ہم سیلف ڈیفینس میں، کیا سکھاتے ہیں ہم ان کو؟ پہلے تو ان کی مینٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو پریپیئر کرتے ہیں. مینٹل ہے کیونکہ ہاں آپ فریز نہ ہو جائیں. ابھی بھی اگر میں کوئی کیمپ کرتی ہوں یا کسی اسکول میں جاتی ہوں تو وہ کسی لڑکی کے بھی میں قریب چلا جاؤں تو وہ لائک فریز ہو جاتے ہیں، وہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس فریز ہونے سے پہلے ہم جب ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں، ہماری فزیکل ٹریننگز ہوتی ہیں، مینٹل ٹریننگز ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے ہم ان کو سکھاتے ہی پہلے یہ شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے قریب آ جائے تو آپ نے فریز نہیں ہونا. اور بسا اوقات یہ بیسکلی جو اس طرح کے انکاؤنٹرز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹائم سب سے یعنی کہ مختصر وقت میں وہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا مجھے سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے MMA اور کک باکسنگ نے. میں نے تبھی کھیلنا شروع کیا کیونکہ آپ کا فیوریٹ ہیڈ کون؟ حبیب. اچھا چلے اب ٹھیک ہے، اس کے جو بھی اوپوننٹ آتا ہے آپ اس کو کارنر سمجھتی ہیں. اسٹرانگ کرنے کے بعد دین وہ ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں؟ اس میں ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنا دماغ جو ہے نا سامنے رکھنا ہوتا ہے، الرٹ رہنا ہے، آلویز الرٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے قریب آ رہا ہے تو آپ کو سامنے والے کو جب آپ ٹرین ہوگے آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اس کو کیا اٹیک دینا ہے، تو آپ فوراً سے اٹیک کرتے ہو. ایون جیسے ابھی یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتے چلتے ہاتھ لگا کے چلے گئے، تو اسی طرح سے میں بھی لائک رکشے میں جا رہی تھی تو کسی نے مجھے صرف یوں مجھے فیل ہوا، آپ کو ٹچ کرنا، وہ تو چلا گیا، وہ تو چلا گیا. پر آپ جب آپ کے سینسز فاسٹ ہوں گے نا، آپ کے ایک تو عورت کی جو حس ہوتی ہے نا وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے، تو آپ کو پہلے سے فیل ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے قریب سم تھنگ از رانگ، کوئی آپ کے قریب آ رہا ہے. فیل ہوتا ہے مجھے ابھی کوئی بیٹھے بیٹھے بیک سے بھی مجھے فیل ہوتا ہے، پیچھے سے آپ کو گھور رہا، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو وہ یہی میرے ساتھ بھی کافی بار ہوا ہے اور میں تو مار دیتا ہوں.
اچھا کیا مارتی ہیں؟ پنچ مارتی ہیں، کک مارتی ہیں؟ اس ٹائم جو بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا ڈیفینس کر سکتا ہے تو آئی ول ٹرائی. میں نے ایک بندے کو اپنے آفس کے باہر ہی ایلبو شاٹ دیا تھا اور مجھے اس ٹائم بہت اچھا دیکھیں اس کے اندر کوئی آ کے اگر مثال کے طور پر یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ آپ اپنے پاؤں کا استعمال کرتی ہیں؟ اس میں ٹرک ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی کہ آپ اس کو یہاں سے مار رہے ہیں وہاں سے مار رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ میرے پارٹنر نہیں ہے تو میں آپ کو ٹرک سمجھا بھی دیتے، بس ہم نے صرف پش کرنا ہوتا ہے. وہ صرف ٹرک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کی اسٹرینتھ. نو آپ نے صرف اس کو پش کرنا اور نیچے سے آپ اس کا اینکل کھینچ دیں اور بریک کر دیں اس کا اینکل، ٹویسٹ کر دیں تو وہ اس کا اینکل بریک ہو جاتا ہے. آپ اس کے پیروں کو نیچے سے پکڑ رہے ہیں. ہاں ایک پیر صرف. اگر اس نے آپ کو پیچھے سے آگے پکڑا تو آپ اس کا پاؤں پکڑ لیں، پھر اس کو ٹویسٹ کر دیں، پھر نیچے گر جائے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں بالکل وہ اپنے آپ کو سنبھالنے اور وہ یہ اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا ہوگا یہ بالکل. اور یہ جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مطلب ایک اگر مڑ جائیں تو وہ اسٹرانگ ہے اور اگر سیدھا رہے تو ویک ہے. تو اگر آپ اس کے ایلبو وہ ریسسٹ نہیں کر پاتا. اگر آپ اس کا اینکل ہولڈ کر دیں تو وہ ریسسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ایلبو اس کی ہولڈ کر دیں تو وہ بھی ریسسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ ایلبو وغیرہ ریپیئر نہیں ہوتی تو وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے. نی ہو گیا، ایلبو ہو گیا، یہ ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں، سولر پارٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ جو آج کل مثال کے طور پر دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین ٹیزرز بھی کیری کرتی ہیں، پیپر اسپرے بھی، وہ کیا فائدہ فائدہ مند ہوتا ہے بٹ آپ کو پھر اس کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے. عورتوں کے دماغ میں برین فاکس جتنے ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں. پرس میں ڈھونڈ رہے ہیں سارا. لیکن اگر آپ ایسے سنسان راستے سے گزر رہے ہیں تو ہاتھ پہ رکھیں. ہاں آپ اگر کسی سنسان راستے پہ گزر رہے ہیں تو آپ ٹیزر ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی نائف لے سکتے ہیں یا آپ پین اور پینسل سے بھی ڈیفینس کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ کے پاس سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ جو ایک ایکسپرٹ نے ایک دفعہ سمجھائی تھی سوشل میڈیا پہ، ٹیزر از ناٹ اے گن، ٹیزر از اے الیکٹرک ڈیوائس جو کرنٹ آپ کو لگاتا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا سب سے امپورٹنٹ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ الرٹ ہیں جیسے کہ زینب نے بتایا تو کوئی کسی کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایسی جگہ ہے تو اس میں آپ راہ فرار اختیار کریں. بھاگنا بھی سیلف ڈیفینس ہے بھائی، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ایک شخص سے نہیں بٹ رہا ہے، خدا نہ خاصہ ان کیس دو لوگ. وہ پھر ٹریننگ ہوتی ہے، وہ پھر آپ کی ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ٹریننگ ایسی ہو رہی ہے، اب جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے بھی ارد گرد لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو مجھے ان کے اسٹرینتھ کا بھی انداز ہے کیونکہ مرد کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی لیول پہ جا کے ٹریننگ کروا بھی رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکو یا آپ کسی کو جو ہے مار کے گرا سکو. اور ایک چیز یہ ہے کہ دوسرا اپنا گلا بھی آپ تیار رکھا ہے، یعنی کہ ایک تو بھاگیں دوسرا شور مچائیں. بالکل یہ دو چیزیں کہ آپ کا مجھے آسان ٹیکنیکس میں کوڈ ورڈ آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو. جب میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں یا کہیں میں باہر ہوتا ہوں تو ہم ویسے میں بلوچ ہوں، بروئی ہوں، تو ہمارا کوڈ ورڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ کوڈ ورڈ نہیں رہے گا، سب کو پتا چل جائے گا. لیکن آپ نے جو بات کہی نا کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، ریفلیکسز ہمارے جی کافی تیز ہونے چاہیے. اور جو ریفلیکسز آپ کے فاسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی مجھے لگتا ہے کہ باکسنگ اور کک باکسنگ سے پریکٹس مارشل آرٹ سے آپ کے ریفلیکسز اتنے فاسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں. ہم 4 پنچز اتنی جلدی کر دیتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا گیا. کیونکہ دیکھیں جو بھی اس طرح کے پریڈیٹر آتا ہے نا اس کے ذہن میں سوچ ہی ہوتی ہے کہ میں نے آنا ہے تو اس نے ڈر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ادروائز کوئی بیہیویئر ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو وہ پھر ایک ہماری لڑکیاں یہاں پہ ٹرین ہونا ہی نہیں چاہتی نا. ہم جتنا بھی چیخ کے گلا پھاڑ لیں وہ سوشل میڈیا کی بورڈ وارئر تو بن جائیں گے. گھر والے کہتے ہیں دیکھو اگر یہ واقعات ہو رہا ہے تو تم گھر بیٹھ جاؤ. ہاں پر آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیرنٹس کو جو ہے نا انکریج کرنا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ واقعہ ہو گیا تو آپ سیلف ڈیفینس سیکھو، آپ اس کا کوئی حل نکالو. سب سے پہلے نہیں بٹھا سکتے. اسکول میں یہ آپ کو سکھانا چاہیے. میرے پاس 30+ اسکولز ہیں جدھر میں سیلف ڈیفینس ٹریننگ کروا رہی ہوں اور میں خود محافظ آرگنائزیشن سے ہوں اور ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جو ہے سیلف ڈیفینس ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ اپنے ٹریننگ کو آپ پالش بھی کر سکتے ہیں گھر میں جا کے اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے چاہیں تو اپنے کس پہ
نہیں مطلب بس اتنا ہی. یوٹیوب سے دیکھ کے کوئی ٹرک آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بون بریک ہو جاتی ہے تو پھر کا میسج جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا ہے. سب تربیت کریں. اور پہلی چیز بھائی میں نے سیدھا سیدھا بتایا, ایک تو اپنے سراؤنڈنگز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کہاں ہیں, سنسان گلیوں سے نہ جائیں. نمبر 1 شور مچائیں, کسی کو آتے دیکھ لیں اور بھاگ جائیں, جتنی برق رفتاری سے بھاگ سکتے بھاگ جائیں. اور باقی اگر یہ نہ کر سکیں تو جو زینب بتا رہی ہے اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے جو نہیں ہوتا لوگوں میں, اس کے لیے ٹریننگز کرنی پڑتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اب ریچ تو ہے نہیں کہ آیا ہے تو اس کو دیکھ بیٹھ جائیں. بالکل. باقی اشفاق کا جو میسج ہے وہ جہاں پہنچا ہے اب وہ خود ہی اپنی خیر بنائیں. یس بریک. جی میرے ساتھ ویلکم بیک. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت عرصے پہلے ایک دھوکہ ہوا تھا. آئی یوزڈ ٹو بی ان بینکاک, اور وہاں پر ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے وہ ہمیں آئے آپ کو مچھلیوں کی طرف لے کے چلتے. اچھا مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے کہا او ہو مچھلیاں کھانے فرائی ہوں گی. انہوں نے رستے میں چارہ لیا, مجھے شک ہوا, میں نے کہا پکڑ کے کھائیں گے. اس نے کہا چلیں تو صحیح. وہاں پر جا کے پتا چلا کہ دریا کے کنارے مچھلیوں کو چارہ ڈالنا تھا, اور ہر مچھلی کو میں للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا رہا. تو بات کچھ مچھلیاں دیکھنے کی ہوتی ہیں, کچھ کھانے کی ہوتی ہیں. نا تو آپ کو حلال فوڈ چاہیے ہوتا ہے. جی مچھلی اور جو آبی حیات ہے وہ تو حلال ہے, لیکن ہم یہاں کھانے والی مچھلی کی بات نہیں کر رہے. یہاں ہم ان خوبصورت مچھلیوں کی بات کر رہے ہیں جو بس قدرت کے, جی آپ شاہکار جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اش اش کر اٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صدف پہلے تو ہمارے گھروں میں بھی فش ٹینکس ہوا کرتے تھے. مجھے بڑا شوق تھا بھائی, تو وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ریڈ کلر کی. اب تو وہ ختم ہو گیا ڈرائنگ رومز میں اور ادھر ادھر. بچوں کے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے, وہ مچھلیاں کیا سنبھالیں گے, انہیں چارہ کیا دیں گے. تو کراچی میں جی بچوں کی من پسند جگہ چڑیا گھر, خیر انورٹڈ کاماز, وہاں پر ایک تفریح گاہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے, ایکویریم بنایا گیا ہے, اس کو بلکہ اپ گریڈ کر دیا گیا, اور دنیا بھر سے مختلف اقسام کی مچھلیاں لائی گئی ہیں. تو روحا فاطمہ مزید بتا رہی ہیں. کراچی چڑیا گھر میں فش ایکویریم کو عوام کے لیے دوبارہ فعال کر دیا گیا. نئے ایکویریم میں 25 ممالک سے لائی گئی نایاب مچھلیاں موجود ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول کا فش ایکویریم ہے, اور یہ اس کو بننے میں تقریباً 4 سے 5 سال جو ہے لگے ہیں. نایاب مچھلیوں کو دیکھ کر بچے اور بڑے بہت خوش ہیں. یہاں پہ گھوم رہے پھر رہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں. یلو ہے, پنک ہے, گرین ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. یہاں پہ مجھے فشز دیکھنا اچھا لگتا ہے. بس خوش ہوتے ہیں, ان کو کچھ اچھا لگتا ہے بچوں کو. بین الاقوامی طرز پر بنا یہ ایکویریم 8 فٹ چوڑا اور 7 فٹ لمبا ہے. کراچی میں ایک تاریخی حیثیت رکھنے والا اور تقریباً 130 سال پرانا یہ چڑیا گھر, اور اس پر نئے طرز پر بنائے جانے والا یہ ایکویریم نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا ہے. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ روحا فاطمہ, ایئر وائی نیوز, کراچی. بس میری ایک دعا ہے, میری ایک دعا ہے کہ اٹ از امپریسو, لیکن ان مچھلیوں کا وہ حال نہ ہو جو چڑیا گھر کے جانوروں کا ہوتا ہے. نور جہاں اور مدھوبالا کے ساتھ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. تو لیٹس سی, دعا کرتے ہیں جی. اسی کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, اللہ حافظ.